अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एंड खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। अब अपने तमाम सुनने वालों को एक बात और बता दूँ, वो ये कि आज इस नावल की सीज़न 1 की लास्ट एपिसोड है और सीज़न 2 जो है वो हम अपने दूसरे चैनल पर शेयर करेंगे। तो जिन्होंने भी अभी तक दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो काइंडली दूसरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर अपलोड की नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। नावल की फरमाइश हमसे की है SM कुरैशी ने। नावल का नाम है फ़रेब चश्म। इसकी मुसन्निफ़ा हैं उमैमा ख़ान। लास्ट एपिसोड। तो, तो तुम गोया कायनात से अल्फाज ख़त्म हो गए थे। 2 हरूफ पर मुश्तमिल ये लफ्ज़ जैसे उसके लबों से अदा होने से इनकारी था। पैरों से जान निकलती महसूस हुई थी। वो अपने तवाना वजूद को घसीटता उसकी तरफ बढ़ा। अब भी इतनी ही मोहब्बत है मुझसे? सातों आसमान यके बाद दीगरे उसके सर पर आ गिरे। उसे मार कर वो पूछ रही थी कि तुम जिंदा हो या मुर्दा। उसका लहजा लड़खड़ाया ना था, लेकिन वो मार गई थी आलियाना फंदी को। वो मर ही तो गया था। लेकिन आज कसम खाती हूँ खुदा की, मीर आलियाना फंदी, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। और कीमत पूछ रहे थे ना मेरी, तो सुनो, तुम्हारी बर्बादी, तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुंचाना ही मेरी असल कीमत होगी। मुंतज़िर रहना मेरे। आसपास ही कहीं ये जुमले गूंजे तो आलियान का हाथ बेसाख्ता सीने पर गया, यूं जैसे सांस ना आ रही हो। सीना मसलता वो बुरी तरह सांस लेने की कोशिश में था। मिरहा को उसकी हालत खौफजदा कर गई। हाथ बेसाख्ता मुंह पर गया था। तो तुम मुझे बर्बाद करना चाहती थी, तुमने कर दिया। हिज़यानी अंदाज में टूटे फूटे अल्फाज में हलक के बल चिल्लाता वो नीचे बैठता चला गया। मिरहा लड़खड़ाते कदमों से पीछे हटी। मुकाबिल की सुर्ख आंखें नम होने लगी थीं और मिरहा को लगा उसने वाकई मुकाबिल को मार दिया है। बस यही मोहब्बत थी? मोहब्बत का मान भी ना रखना आया तुम्हें मीर आलियान अफंदी? तुम्हें लगा कि मैं अना की पुजारी हूँ जो अपना बदला लूँगी तुमसे? यही भरोसा? तो फिर क्यों मुझे खुद से मोहब्बत पर मजबूर किया तुमने? क्यों? उसके अल्फाज बीच में काटता वो पूरी कुव्वत से चिल्लाया था। मिरहा साकत हो गई। मुकाबिल की आंखों के गोशों में झलकती नमी वाज़े हो रही थी। अल्फाज ख़त्म हो गए थे। एक रो रहा था तो दूसरा बेयकीनी में था। मैंने तुम्हें नहीं कहा था मोहब्बत करने को। वो नहीं जानती थी कि ये अल्फाज कैसे बोल गई। वो रोते हुए हंसा था। हंसी में क्या कुछ नहीं था, दुखों का अंबार, बेपनाह अज़ियत, तड़प ही तड़प। मिरहा को लगा कि जैसे उसकी ज़ुबान उसका साथ नहीं दे रही। मुझे बताओ, मैं अब क्या करूं? हो गई है तुमसे मोहब्बत। क्या करूं मैं इस दिल का? कैसे नोचूं इसे अपने वजूद से? मुंह साफ करता वो उठ खड़ा हुआ और बेबसी से पूछने लगा, जैसे कोई छोटा बच्चा बेबसी की इंतहाओं को छूता मदद मांग रहा हो। मिरहा खौफज़दा सी पीछे हटी। उसे वहशत होने लगी थी। वह ज़िंदगी में पहली बार किसी मर्द से खौफ महसूस कर रही थी। मीर आलियान अफंदी से, उसकी नम आँखों से, जहाँ मोहब्बत के बिखरे टुकड़े बुरी तरह पेवस्त थे। कहा था ना कि मैं तुम में मोहब्बत करने की सक्कत नहीं है। इतनी सी आजमाइश पर तुम्हारी मोहब्बत का जनाजा निकल गया। उसका लहजा लड़खड़ाया था। वो सही होते हुए भी खौफज़दा हो रही थी। वजह सिर्फ़ और सिर्फ मुकाबिल का लम्हा ब लम्हा बिखरता वजूद था, जिसे वह न जाने किस कदर अज़ियत से संभाले खड़ा था। हैरत की इंतहा ना रही थी जब वो बुरी तरह चिल्लाया था। हर चीज़ को बुरी तरह तहस नहस करने लगा था। मिरहा को उसकी हालत पर तरस आया था। वो मजबूत मर्द मोहब्बत में टूट कर तिनका हो गया था। अपने अंदर जलती आग और अज़ियत को चीखों के ज़रिए बाहर निकालने लगा था। चीखते हुए वो नीचे बैठ चुका था। याद करो, मैं तुम्हारे करीब नहीं आई थी। तुम ही अपने हर रास्ते की मंजिल मुझे समझते हुए मुझ तक आते रहे थे। याद करो, तुम्हें कहा था मोहब्बत की सीढ़ी पर कदम मत रखो। शुरू में यह बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन जैसे जैसे इस पर कदम रखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, ये कांटों भरे रास्ते में तब्दील हो जाती है, जिस पर चलकर इंसान का वही हाल होता है जो इस वक्त तुम्हारा हुआ है।
ایک بھولا بھٹکا آنسو پلکوں کی مضبوط باڑ بے رحمی سے توڑتا مرہا کے رخسار پر پھیلتا چلا گیا۔ عالیان جو ساکت نظروں سے گھٹنوں کے بل بیٹھا اسے تک رہا تھا، یہ منظر اس کی آنکھوں سے چھپا نہ رہا۔ اپنی تمام تر ہمت جمع کرتا وہ اس تک آیا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر وہ آنسو صاف کرنا چاہا۔ مرہا اس کا ارادہ بھانپتی فوراً پیچھے ہٹی۔ یہ خوشی کا آنسو ہے نا؟ اذیت سے مسکرا کر کہا گیا تھا، لیکن آنکھیں مسکراہٹ کا ساتھ دینے سے انکاری تھیں۔ رگیں کڑے ضبط کے باعث تنی ہوئی تھیں۔ ہاں، مسکرا رہی ہوں تمہارے دعوی محبت پر۔ بجائے اس کے کہ تم اسے میرا دوسرا روپ سمجھ کر قبول کرتے، تم نے کیا کیا؟ اگر اسے محبت کہتے ہیں تو مرہا کمال ایسی محبت پر لعنت بھیجتی ہے۔ اذیت سے کہا تھا۔ عالیان اس کی سبز آنکھوں کو ساکت نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ وہ ڈوب رہا تھا۔ وہ ہر روپ میں اسے پاگل کر گئی تھی۔ ان چند ہفتوں میں محبت نہیں کی تھی اس نے، اسے عشق ہو گیا تھا مرہا کمال سے۔ ہاں، دل نے چیخ کر گواہی دی تھی۔ دل کے ستم ظریفی پر اس کی آنکھیں جلنے لگی تھیں۔ اگر وہ نقاب کی بجائے ایسے ہی اس سے ٹکر لیتی تو اسے یقین تھا کہ عالیان اس کے نقوش میں ڈوب کر محبت کا مسافر بن جاتا۔ تم مجھے برباد کرنے آئی تھی۔ میں برباد چیزوں کو سنوارنے آئی تھی۔ حیرت کی بات ہے کہ دونوں روپوں میں نے ایک سی باتیں کی، لیکن تمہاری انا اور تمہارا غرور تمہیں لے ڈوبا۔ اس کی بات کو ٹوکتے مرہا نے کندھے ڈھیلے چھوڑتے بے بسی سے کہا تھا۔ اسے پہلی بار سامنے کھڑے مرد کے لیے دکھ ہوا تھا۔ آنکھیں جھپکتے نمی اندر اتاری اور کونے سے ہو کر نکلنا چاہا۔ جب وہ دیوار کی طرح حائل ہوا تھا۔ پوری طرح برباد کیے بغیر جا رہی ہو؟ عجیب سے لہجے میں کہا تھا۔ مرہا ٹھٹکی۔ دل میں امڑتے خدشے کے تحت نفی میں سر ہلایا تھا۔ مجھے سدھارنے آئی تھی نا؟ قریب پڑے خوبصورت میز پر سے شراب کی بوتل اٹھائی تھی۔ چیخنے کے باعث گلا بیٹھ چکا تھا۔ سدھر گیا، خود ہی سوال کا جواب دیتے بوتل منہ کو لگائی۔ مرہا بے جان وجود لیے کھڑی رہ گئی تھی، جسم نے ہلنے سے انکار کر ڈالا تھا۔ برباد کرنا چاہتی تھی نا؟ بوتل پھر سے منہ کو لگائی تھی۔ مرہا ہنوز ساکت کھڑی تھی۔ ہو گیا۔ بوتل کھینچ کر سامنے ماری تھی، نازک شیشہ چکنا چور ہوا تھا۔ مرہا آنکھیں میچ گئی۔ دھیرے سے پلکیں اٹھا کر دیکھا تو وہ کوٹ کی جیب پاگلوں کی طرح کھنگال رہا تھا۔ مطلوبہ چیز ملنے پر آنکھوں میں خون اترا تھا۔ کوئی مخملی ڈبی تھی۔ مرہا اندر موجود چیز کا اندازہ لگاتی سانس روک گئی۔ بے دردی سے ڈبی کھولتے انگوٹھی پیروں کے پاس پھینکی تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر انگوٹھی کے پاس لایا۔ مرہا کھنچتی چلی گئی۔ توڑو اسے۔ مرہا ایک نظر اس خوبصورت انگوٹھی پر ڈال کر نفی میں سر ہلا گئی۔ I said do this۔ اس کی چیخ پر مرہا اپنی جگہ سے اچھلی۔ میں تمہارے حکم کی پابند نہیں ہوں۔ اس کی طرف مڑتے باور کر آیا تھا۔ وہ اذیت سے ہنستا دوسری بوتل کھولنے لگا۔ جاؤ۔ مرہا نے بے یقینی سے اسے دیکھا جو لہو چھلکاتی نظریں زمین پر گاڑے ہوئے تھا۔ I said get lost otherwise I will kill either one of us and I would definitely do this۔ مرہا کو کانوں کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے۔ تعصب بھری نگاہ اس پر ڈالتے وہ نکل گئی۔ نہ جانے کیوں آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ اس کے نکلتے ہی دوسری بوتل بھی پوری قوت سے سامنے دیوار پر دے ماری۔ ایک چیز نوچتا وہ تکلیف سے چلانے لگا تھا۔ تن پر پہنا چاکلیٹ رنگ کا کوٹ اتار کر پھینکا تھا۔ خوبصورتی سے سجایا گیا یہ حال اب کباڑ خانے میں تبدیل ہو رہا تھا۔ صرف میں کیوں؟ وہ چلانے لگا تھا درد سے۔ کیوں محبت ہوئی مجھے؟ اندر آتا راجو جو قدم روک گیا تھا۔ اس کی حالت لمحے کے 1000ویں حصے میں اس پر بیتی قیامت کی داستان سنا گئی تھی۔ تو نے سکھائی تھی مجھے محبت۔ راجو پر نظر پڑتے وہ پاگل ہوتا اس تک پہنچا اور اس کے چہرے پر پے در پے تھپڑ برسانے لگا۔ وہ خاموش کھڑا رہا تھا۔ عالیان تھک ہار کر پیچھے ہٹا۔ شرٹ کے اوپری 2 بٹن بے دردی سے کھولے۔ وہ ٹوٹ کر زمین پر جا گرے تھے۔ یار وہ مجھے برباد کر گئی۔ اسے کہہ کہ محبت میں برباد نہ کرے، اور جس بھی طرح سے برباد کرتی محبت میں تو نہ کرتی۔ یار تو سمجھا اسے۔ برا انسان نہیں ہوں میں برا انسان۔ بے بسی سے بولتا وہ آخر میں چلایا تھا۔ اب کی بار میز پر پڑا کیک اس کے عتاب کا نشانہ بنا تھا۔ مجھے عشق ہو گیا ہے اس سے۔ ارے اس نے محبت کا کہا تھا اور میں پاگل عشق کر بیٹھا۔
کوئی مجھ سا بیوقوف بھی ہوگا؟ سن لو مرحا کمال، یہ پاگل تجھ سے عشق کر بیٹھا ہے۔ ہال میں گھومتے ہی ذہنی انداز میں چلاتا وہ راجو کا دل چیر گیا۔ شرٹ کے باقی بٹن بھی بری طرح سے نوچے تھے۔ شاید اندر آگ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ ہوش میں نہیں تھا۔ آج وہ پیے بغیر نشے میں تھا۔ اب وہ تھک کر گہرے سانس لے رہا تھا۔ صوفے کے کونے پر ہاتھ رکھے وہ سانسیں ہموار کر رہا تھا۔ بکھرے بال ماتھے پر آ چکے تھے۔ محبت بڑی ظالم ہے، سرگوشیانہ انداز میں کہتا صوفے پر گرا تھا۔ راجو کو محض اس کے لب ہلتے محسوس ہوئے تھے۔ وہ وہیں قدم جمائے رو رہا تھا۔ تجھے پتہ ہے یہ وہی حاجن ہے۔ کچھ یاد آنے پر وہ ہنسا تھا۔ آنکھیں بند ہو رہی تھیں جنہیں وہ بمشکل کھول رہا تھا۔ ارد گرد سب کچھ گھوم رہا تھا۔ راجو کو لگا کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ اس کا اتنا سخت رد عمل واقعی بجا تھا۔ مجھے محبت کا علاج لا کر دے راجو، مجھے کوئی ایسی دوا لا کر دے کہ یہ مرض محبت ختم ہو جائے۔ وہ مدھم لہجے میں کہہ رہا تھا، ہاتھ سینے پر تھا جیسے گہرے سانس لینے کی کوشش میں ہو۔ وہ مریض محبت لا علاج مرض کا شکار ہو کر دوا کا طلبگار تھا۔ بے بسی کی انتہا تھی۔ اسے بول عالیہ نے دل لگی نہیں کی تھی، عشق کیا تھا۔ اس نے کیوں کیا ایسا؟ اسے سب کا دکھ نظر آتا ہے، میرا دکھ کیوں نہیں سمیٹتی وہ؟ میری تکلیف کیوں نظر نہیں آتی؟ وہ کیوں مجھے نہیں سمیٹتی؟ وہ رو رہا تھا۔ مرحا کمال بری طرح یاد آ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھنا چاہتا تھا، اس سے شکوے کرنا چاہتا تھا، لیکن خود ہی تو اسے بھیجا تھا۔ راجو بھی رو رہا تھا۔ اس نے بچپن سے لے کر آج تک کسی چیز کے لیے اسے اتنا تڑپتے نہیں دیکھا تھا، لیکن آج وہ مر رہا تھا مرحا کمال کے لیے۔ اسے بول میرا دل پھٹ رہا ہے۔ اب کی بار صوفے پر پڑے کشن پھینکے تھے، لیکن جسم میں جان جیسے ختم ہو رہی تھی اور کشن پیروں کے پاس ہی جا گرا۔ عالیہ نافندی ہر میدان میں جیتتا تھا، آج ہار گیا راجو۔ میرا غرور، میری انا مجھے لے ڈوبی۔ وہ دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ میز تک گیا جہاں شراب کی آخری بوتل باقی تھی۔ شرٹ کے کھلے بٹنوں میں وہ کوئی دیوانہ ہی لگ رہا تھا۔ لڑکھڑاتے ہاتھوں سے شراب گلاس میں ڈالی، آدھی سے زیادہ میز پر بہہ چکی تھی۔ گلاس میں بمشکل چند گھونٹ آئے تھے۔ مجھے شراب سخت زہر لگتی ہے۔ اس کا خفگی بھرا چہرہ یاد آیا تو دل پھر پھٹ پڑا۔ گلاس وہیں چھوڑتے وہ بے بسی سے لنگڑاتے ہوئے واپس آیا تھا۔ جب بے بسی اور اذیت کی انتہاؤں کو چھوتا اپنا وجود مزید نہ سنبھال سکا اور بکھرتا چلا گیا۔ وہ وجیح مرد بے بسی کی مثال بنتا زمین پر ہوش و خرد سے بیگانہ پڑا تھا۔ راجو جلدی سے آگے بڑھا تھا، اس کی نبض ٹٹولی جو نہایت مدھم چل رہی تھی۔ اپنی حالت پر قابو پاتا وہ گارڈز کو بلانے لگا، جبکہ زمین پر پڑا وجود ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، بھاری پردے اندر آنے والی کرنوں سے لڑتے انہیں واپس بھگا رہے تھے۔ اے سی کی ہلکی سی ٹھنڈک کمرے کا ماحول پرسکون بنا رہی تھی۔ دیوار پر لگی گھڑی 12 بجا رہی تھی۔ بیڈ پر لیٹا وجود ہلکا سا کسمسایا۔ راجو جو ہاتھ باندھے کچھ ہی فاصلے پر کھڑا تھا فوراً آگے بڑھا۔ بیڈ پر لیٹا وجود بلا شبہ کوئی اور نہیں عالیہ آفندی تھا جو کل والے حلیے میں شرٹ کے بغیر کمفرٹر خود تک اوڑھے ہوش کی دنیا میں آہستہ آہستہ لوٹ رہا تھا۔ دکھتے سر کو پکڑتے وہ بھرتے کروٹ بدل گیا۔ راجو خاموشی سے اس کے جاگنے کا منتظر تھا۔ حیدرآباد کا ایک فارم ہاؤس تھا جہاں وہ اس وقت موجود تھے۔ اسے گھر لے کر جانے کا رسک راجو نے ہرگز نہیں لیا تھا۔ دکھتے سر کو تھامے وہ بالآخر اٹھ بیٹھا۔ خالی نگاہوں سے وہ کئی لمحے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ارد گرد دیکھتا رہا تھا۔ جب وہ کافی دیر ایسے دیکھتا رہا تو راجو کو تشویش ہوئی۔ آگے بڑھ کر اس کا کندھا ہلایا تاکہ اسے ہوش کی دنیا میں لوٹا سکے۔ ہوش میں ہی ہوں، پھیکا سا مسکرایا تھا وہ، جبکہ راجو کو یقین نہ آیا کہ وہ اتنا پرسکون کیسے ہو سکتا ہے۔ کپڑے نکالو میرے لیے، بالوں میں ہاتھ پھیرتے کہا تھا۔ راجو بجائے حکم ماننے کی عجیب نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ سنو، مجھے اس سبز آنکھوں والی لڑکی سے نفرت محسوس نہیں ہو رہی۔ کیا کروں میں؟ وہ اپنی بے بسی پر مسکرایا تھا، چھوٹے بچے کی طرح شکایت کر رہا تھا۔ وہ مسئلے کا حل مانگتا راجو کو اس دنیا کا سب سے معصوم شخص لگا تھا۔ کل وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے محبت کا مان رکھنا نہیں آتا،
ہنستے ہوئے اس کا چہرہ آنکھوں کے پردے پر دیکھا تھا۔ راجو کا دل چاہا کاش وہ طبیب ہوتا تو اسے علاج محبت ڈھونڈ دیتا، لیکن ہائے یہ مجبوری۔ اسے کل کی سب باتیں یاد تھیں، جبکہ راجو کو لگا تھا کہ شاید بے ہوش ہونے کے بعد وہ یا تو بھول چکا ہوگا یا دنیا کو اسے ادھر کر دے گا، لیکن اس کا اس طرح پرسکون ہونا نہ جانے کیوں راجو کو بے سکون کر رہا تھا۔ اس سے زیادہ محبت کا مان کیا رکھوں کہ ایک رات نے مجھے اس کی سبز آنکھوں سے محبت کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے چہرے پر اگر کوئی چیز کل سب سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی تو وہ اس کی بے خوف سبز آنکھیں تھیں، جن میں بے یقینی ہلکورے کھا رہی تھی۔ آنکھیں موندتے اذیت سے کہا تھا۔ اس کے ذکر پر لب مسکرائے مگر پھر نہ جانے کیوں فوراً سمٹ گئے تھے۔ کل میں اس لیے نہیں رویا تھا کہ اس کا دوسرا چہرہ میرے سامنے آیا تھا، بلکہ میں اس لیے رویا کیونکہ میری انا مجھے لے ڈوبی۔ یہ شان و شوکت، یہ عمارت و پیسہ اور اس پر بے پناہ غرور، یہ سب مجھے برباد کر گیا۔ تمہیں پتہ ہے یہ شہرت، یہ پیسہ، یہ سب بڑی گندی چیز ہے، انسان کو حیوان بنا دیتی ہے۔ کمفرٹر خود سے ہٹاتے وہ بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا اور الماری کی طرف بڑھ گیا۔ وسیع اور اس رقبے پر مبنی یہ فارم ہاؤس زیر استعمال نہیں تھا، مگر پھر بھی استعمال کی تمام اشیاء میسر تھیں۔ اسے کپڑے نکالتے دیکھ کر راجو اس کے پیچھے گیا۔ ڈھیروں شرمندگی نے آن گھیرا۔ سائیں معاف کر دے، میں نکال دیتا ہوں۔ وہ ہاتھ اٹھا کر انکار کر گیا۔ ماتھے پر بکھرے بھورے بال اور آنکھوں میں نیند کا خمار لیے بلا شبہ وہ ایک خوبرو مرد تھا جو ہر لڑکی کو دیوانہ کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، سوائے مرحا کمال کے۔ وجہ صرف ایک تھی، وہ یہ کہ وہ مرحا کمال تھی۔ ایک ہفتہ آرام کرنا چاہتا ہوں۔ ہم واپس حویلی جا رہے ہیں، اس کے بعد واپس کام شروع کروں گا۔ تب تک کے لیے وفاقی کابینہ کے اجلاس اور قومی اسمبلی کے اجلاس میں بھی شرکت نہیں کروں گا، اور شاید استعفیٰ دے دوں۔ حتمی فیصلہ سناتا وہ واش روم جا چکا تھا۔ راجو کئی لمحے وہیں کھڑا رہا تھا۔ ایک ہفتے بعد، آپ اتنے بڑے فراڈ ہیں، گھنے اور میسنے بھی، بتایا ہی نہیں کہ آپ میرے ہی گاؤں کے ہیں۔ اس کو نئے نئے القابات سے نوازتی وہ آخر میں رخ موڑ گئی تھی۔ خفگی کی نشانی تھی۔ بتا دیتا تو کیا ہو جاتا، کندھے اچکا کر لاپرواہی سے کہا گیا تھا۔ میرال کا دل چاہا اس کا خوبصورت منہ نوچ لے جو ہر بار اسے بے بس کر دیتا تھا۔ شاید نہیں، واقعی صحافی کی بیوی ہونا بڑے دل جگرے کا کام ہے۔ سوری تو بالکل نہیں کہوں گا۔ میرال اس کی طرف پلٹی تھی۔ وہ آنکھوں پر چشمہ چڑھائے بظاہر سڑک پر دیکھ رہا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کا دھیان صرف اور صرف میرال پر ہی ہے۔ سزا کے طور پر ایک سوال کا جواب دینا پڑے گا، آنکھیں گھماتے دل فریب لہجے میں کہا تھا۔ زیگم جانتا تھا کہ وہ کیا پوچھے گی۔ ایک گہری مسکان اپنی جھلک دکھا کر غائب ہو گئی تھی۔ میں ذاتی سوالوں کے جواب نہیں دیتا میرال بیگم۔ میرال کا منہ اتر گیا۔ کتنی دیر ہے؟ 5 منٹ بعد اس کی اکتائے ہوئے لہجے میں آواز گونجی۔ 20 منٹ، تحمل سے جواب دیتے موڑ کاٹا تھا۔ میں گاؤں میں ہی رہوں گی۔ وجہ؟ فوراً سے پہلے پوچھا تھا۔ شاید اس کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ اسے اب وہ ہر وقت اپنے سامنے چاہیے تھی۔ کالونی بنوانی شروع کرنی ہے تو کسی کو تو ہونا چاہیے نا وہاں۔ اس کا بہانہ اتنا مضبوط تھا کہ زیگم نہ چاہتے ہوئے بھی اقرار کر گیا۔ ڈرپوک، اس کو چھیڑنے کی غرض سے کہا تھا اور وہ واقعی بدک گئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، پوری کالونی اکیلے بنوا کر دکھاؤں گی، وہ بھی لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے۔ اترا کر کہا گیا اس کا جواب زیگم کے رگوں پہ میں سکون کی لہر دوڑا گیا۔ وہ دو بدو بولنے والی میرال واقعی اپنی حفاظت کرنے کے قابل ہو گئی تھی۔ ایک گہری نظر اس پر ڈالی جو بالوں کی لٹ کو انگلیوں کے گرد لپیٹ کر کچھ گنگنا رہی تھی، جس کا اندازہ زیگم کو اس کے ہلتے لبوں سے ہوا تھا۔ ہلکا سا مسکراتا وہ سامنے کی طرف دیکھنے لگا، کیونکہ گاڑی گاؤں کی حدود میں داخل ہو چکی تھی اور اونچے نیچے راستوں پر گاڑی چلانا ایک امتحان سے کم نہ تھا۔ وہ بستر پر لیٹی چھت کو گھورنے میں مصروف تھی۔ ستمبر کا مہینہ تھا، گرمی کا زور ہنوز قائم تھا۔ وہ پچھلے 1 ہفتے سے یہی تو کر رہی تھی، اسی طرح چت لیٹی رہتی تھی۔ وجہ آلیان افندی تھا جو پچھلے 1 ہفتے سے نہ جانے کہاں تھا۔ نہ خبروں میں اس کا تذکرہ تھا، نہ ہی وہ کالج کی عمارت دیکھنے آیا تھا۔ محبت اس نے کی تھی، میں نے نہیں۔ اگر اس نے قربانی دی تو کیا بڑی بات ہے، اپنے لیے دی ہے، میرے لیے تھوڑی۔ اس کا نم چہرہ آنکھوں کے پردے پر لہرایا تو وہ نفی میں سر ہلاتی بڑبڑائی۔ بے حس کیوں کہتا ہے وہ مجھے؟
ہر محبت کے دعوے دار کا ہاتھ پکڑ کر اگر میں اچھی بن جاؤں گی تو مرحا کمال ایسی اچھائی پر لعنت بھیجتی ہے۔ آنکھیں جھپک کر اس کے الفاظ یاد کیے تھے۔ اس کا چیخنا چلانا یاد آیا تو وہ ایک بار پھر بے اختیار نفی میں سر ہلا گئی۔ انا اور غرور کی اس نام نہاد جنگ میں وہ محبت کا روگ لے بیٹھا۔ شاید اس کا واقعی بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ اسے افسوس تھا، ہمدردی تھی، دکھ تھا، کیونکہ اس کی حالت کی ذمہ دار وہ خود تھی۔ حیرت ہے سب کا اچھا سوچتے سوچتے تمہارے ساتھ برا کیسے کر دیا میں نے۔ ایسا کون سا لمحہ تھا جہاں میں غلط تھی؟ کیونکہ نہ تو میں نے اسے محبت کے وعدے کیے تھے اور نہ ہی شیریں لہجے میں اسے پھنسایا۔ پھر کیوں، کب، کیسے وہ ہار گیا؟ یہ وہ سوال تھا جہاں آ کر اس کی سوچیں مفلوج ہونے لگتی۔ وہ اٹھ بیٹھی تھی، اپنے بکھرے بالوں کو سمیٹا۔ سبز آنکھیں جواب ڈھونڈنے کی سر توڑ کوششوں میں تھیں، لیکن جواب ہوتا تو ملتا۔ مرحا جلدی آ جا، میرال اور زیغم آتے ہی ہوں گے۔ باہر سے آتی آواز پر بالوں کا جوڑا ہاتھ سے چھوٹا، بال بکھر کر پشت پر بکھر گئے۔ زیغم میرا بھائی ہے، یہ حقیقت بھی پتہ چل چکی ہوگی تمہیں، لیکن یہ بات اگر تم سے چھپائی ہے تو یہ بڑی بات تو نہیں ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ نہیں جانتے ہمارا رشتہ۔ جیسے خود کو تسلی دی تھی، پھر خود ہی پھیکی سی دلیل پر مسکرا دی۔ بالوں کو پونی میں باندھتی وہ واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ میں نے ٹھیک کیا نا؟ تاروں بھری خوبصورت رات تھی، ٹھنڈی ہوا سے رگوں پہ میں سکون سا اتر رہا تھا۔ ایسے میں چارپائی پر وہ دونوں بیٹھے سامنے دیکھ رہے تھے۔ مرحا کمال جانتی تھی کہ زیغم اسے کبھی بھی غلط مشورہ نہیں دیتا۔ وہ دل نہیں رکھتا تھا، بلکہ صاف اور کھری بات کہتا تھا۔ نہیں، وہ چونکی تھی لیکن سوال نہیں کیا تھا۔ جانتی تھی کہ زیغم کے انکار کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی، بلکہ بہت اچھا کیا۔ جہاں تک میں نے اندازہ لگایا ہے وہ اتنا برا بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی تمہارا عمل ٹھیک تھا۔ زندگی میں ہر کسی کا ہاتھ تھام کر نئی منزل پر نکلنا کمزور نفس اور کمزور کردار والوں کی نشانی ہوتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ محبت کو دھتکارنا نہیں چاہیے، لیکن ہر محبت کے دعوے دار کے سامنے خود کو پیش کرنا نیری بے وقوفی ہے۔ مرحا کے لب بے ساختہ مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ ایک نظر اسے دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ ایک بات بتاؤں؟ پرسوں پولیس ریڈ ہے آفندی ہاؤس میں۔ وہ چونکی تھی۔ پولیس کا آفندی ہاؤس میں کیا کام تھا بھلا؟ میرال کے باپ کے قتل کے جرم میں زوار آفندی کو گرفتار کیا جائے گا۔ مرحا افسوس سے سر ہلا گئی۔ بے حسی کی انتہا دیکھنی ہو تو سیاستدانوں کے گھروں میں جھانک لو، بآسانی مل جائے گی۔ چائے؟ میرال کی آواز پر وہ چونکے۔ اس کا مطمئن چہرہ بتا رہا تھا کہ اپنے باپ کے قاتلوں کو سزا دلوانے پر خوش ہے۔ پورے اعتماد لہجہ دیکھ کر مرحا کو خوشی ہوئی تھی۔ شکریہ۔ ان کے سامنے ہی موڑے پر میرال بیٹھ چکی تھی۔ اماں سو گئیں؟ زیغم چائے کا مگ اٹھاتا پوچھنے لگا۔ وہ کہہ رہی تھیں دونوں بہن بھائی اوپر مغز ماری کر رہے ہوں گے، تم ذرا ان پر نظر رکھو، میں سونے لگی ہوں۔ جھوٹ سچ ملا کر آنکھیں جھپک کر بولا تھا۔ جھوٹی! زیغم نے لمحے سے پہلے اس کا جھوٹ پکڑا تھا۔ جواباً میرال کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ دوڑی تھی۔ چائے کا گھونٹ بھرتے ہی زیغم کمال کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ ایک نظر مرحا کو دیکھا جو آرام سے پی رہی تھی۔ یقیناً یہ بدلہ اسی سے لیا گیا تھا۔ میرال! محبت سے بلایا گیا۔ جہاں میرال سٹپٹائی وہیں مرحا نے مسکراہٹ چھپائی۔ اپنی کافی دینا؟ ایک دوسرے کا جھوٹا پینے سے محبت بڑھتی ہے نا؟ میرال کے کپ پر گرفت مضبوط ہوئی تو مرحا کو دال میں کچھ کالا لگا۔ آپ لوگ محبت بڑھائیں، میں کباب میں ہڈی نہیں بن سکتی، مسکرا کر کہتی وہ نیچے چلی گئی تھی۔ میرال بھی بھاگنے کے چکروں میں تھی جب اگلے ہی لمحے زیغم پھرتی سے اس کی کلائی تھام چکا تھا۔ نمک بھری چائے خاص میرے لیے بناتی ہو؟ کوئی خاص وجہ؟ اس کا کپ پکڑ کر منہ سے لگایا تھا۔ میرال تل ملا کر رہ گئی۔ میرے سوال کا جواب دیا تھا؟ غصے سے پوچھا تھا۔ کہ تم پیو اپنی خاص چائے، میں تو یہ والی پیوں گا، اس کا کپ ہاتھ میں پکڑتے اطمینان سے کہا تھا۔ میرال اپنی بازی پلٹنے پر کلس کر رہ گئی، پیر پٹک کر جانے کو تھی جب اس کے الفاظ دنیا بھر کی خوشی قدموں تلے رکھ گئے۔ آئی ایم ان لو ود مائی وائف۔ پیچھے مڑ کر ایک نظر اسے دیکھا، اگلے ہی لمحے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھرنے لگی تھی۔ رات کے پرفسوں ماحول میں اس کا اقرار محبت کتنا قیمتی تھا، کوئی میرال زیغم کمال سے پوچھتا۔ مسکراہٹ اچھالتے وہ خوشی سے بھرپور چلتی نیچے کا رخ کر گئی تھی۔ زیغم بھی اس کی حرکت پر مدھم سا مسکرا دیا۔
ناظرین، اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں۔ اطلاعات کے مطابق وفاقی وزیر آلیان افندی کی عہدے سے مستعفی ہونے کی خبریں زیر گردش ہیں۔ ان کے سیکریٹری سے ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی، جنہوں نے نہ تو اس خبر کی تصدیق کی ہے نہ تردید، یعنی کہیں نہ کہیں اس خبر میں سچائی کی رمق ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آلیان افندی پچھلے ایک ہفتے سے قومی اسمبلی کے اجلاس اور وفاقی کابینہ کے اجلاس سے بھی غیر حاضر ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ صرف وزارت سے مستعفی ہو رہے ہیں یا پھر MNA کی سیٹ سے بھی، یا پھر یہ ساری خبریں غلط ہیں؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار حامد میر، ان سے جانیں گے۔ حامد صاحب، بتائیے گا کہ وہ بددلی سے لیپ ٹاپ کی لڈ گرا گئی، وہ مستعفی ہو رہا تھا، یعنی وہ خود پر بھروسہ نہیں کرتا تھا۔ وہ کیوں استعفیٰ دے کر اس حلقے کو اندھیرے میں جھونکنے کے در پہ تھا؟ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے استعفیٰ دے دیا تو حسام چودھری کو MNA کی نشست مل جائے گی، جو اس سے بھی زیادہ بدتر تھا۔ بے شک آلیان مغرور اور انا کا پجاری تھا، لیکن اس سے بہتر شخص اس گاؤں والوں کو نہیں مل سکتا تھا۔ سیگم اور میرال گاؤں میں بننے والی کالونی کی طرف گئے ہوئے تھے۔ اماں، میں کام سے جا رہی ہوں، 2 گھنٹوں تک آ جاؤں گی۔ سر پر دوپٹہ سلیقے سے لیتی وہ باہر کا رخ کر گئی۔ قدم تیز تیز چلتے افندی ہاؤس کی جانب گامزن تھے۔ وہ آلیان کی سیکریٹری تھی۔ بغیر سوال و جواب کے سیکیورٹی چیکنگ کے بعد اسے اندر بھیج دیا گیا تھا۔ کون ہو تم؟ لان سے گزرتے ہوئے دلاور افندی کی آواز پر قدم تھمے۔ بتانا ضروری تو نہیں سمجھتی، لیکن بتا دیتی ہوں۔ مرحا کمال نام ہے میرا، کالم نگار ہوں، پہلے صحافی تھی۔ آلیان افندی کی ذاتی سیکریٹری ہوں۔ سیگم کمال بھائی ہے میرا، اور میرال اعظم بھابھی۔ اتنا تعارف کافی ہے یا اور؟ دونوں ہاتھ باندھے وہ بولی تھی۔ دلاور افندی کا وجود جھٹکوں کی زد میں تھا، یعنی آلیان افندی کے سدھرنے کی وجہ یہ لڑکی تھی۔ میرال کو بھابھی کہنے کا صاف مطلب تھا کہ اسے اتنا نڈر بنانے میں ان بہن بھائیوں کا ہاتھ تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی جتنی پورے اعتماد اور بہادر لگ رہی تھی، کسی کو بھی اپنے رنگ میں رنگنے کا ہنر رکھتی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ غصے سے مٹھیاں بھینچتے وہ اس کے سر پر پہنچے تھے۔ ہمت تو اور بھی بہت کچھ کرنے کی ہے، فی الحال آپ کے پوتے سے ملنے آئی ہوں، وہ تلخی سے کہتی اندر کی جانب بڑھنے لگی تھی، جب سامنے ہی آلیان افندی سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ آلیان، اس لڑکی کی وجہ سے ہی میرال کو اتنی جائیداد دی ہے نا تم نے، اور تم جانتے تھے کیا کہ یہ اس صحافی کی بہن ہے؟ آلیان کا چہرہ تاریک ہوا۔ ایک نیا دھچکا لگا تھا، لیکن وہ کمال ضبط کا مظاہرہ کرتا چہرے کے تاثرات دھیمے رکھنے لگا۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ ان کے سوال کو یکسر نظر انداز کرتے اس سے پوچھا۔ لہجہ چاہ کر بھی تلخ نہ ہو سکا۔ آلیان، میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے؟ ان کی دہاڑ پر وہ آنکھیں میچتا غصہ قابو کرنے لگا۔ ہاں، پتہ تھا مجھے، اور رہی بات میرال کو جائیداد دینے کی تو وہ اس کا حق تھا۔ آپ کا اگلا سوال ہوگا کہ وہ سکول اور کالج بھی اس لڑکی کے کہنے پر بنوایا ہے، تو اس کا جواب ہی پہلے ہی دے دیتا ہوں کہ کسی نے آنکھیں کھولی تھیں، بس باقی کام خود کیا ہے۔ ایک گہری نظر مرحا پر ڈالی تھی۔ دلاور افندی نے صدمے سے اپنے واحد چشم و چراغ کو دیکھا، جو چھٹانگ بھر کی لڑکی کے سامنے ان کی عزت 2 کوڑی کی کر گیا تھا۔ غصے سے بپھرے شیر کی مانند وہ وہاں سے تن فن کرتے جا چکے تھے۔ مرحا نہ جانے کیوں مدھم سا مسکرا دی تھی۔ اس کی توقع کے برعکس آلیان افندی نے اس دن والے واقعے کو انا کا مسئلہ نہیں بنایا تھا۔ یہ سوچ اسے مطمئن کر گئی تھی۔ جا سکتی ہو، وہ اس لڑکی کے سامنے کمزور پڑ کے 1 ہفتے کی محنت ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ لہجہ مدھم تھا، تلخی کی رمق تک نہ تھی۔ جانے کے لیے نہیں آئی، آرام سے کہا تھا۔ دل میں دکھ ہوا تھا شاید، پر انا آلیان افندی اس رات کھو گیا تھا۔ استعفیٰ کیوں دے رہے ہو؟ پورے حق سے سوال پوچھا تھا۔ لہجے میں چھلکتا مان اور ہلکے سے غصے کی رمق محسوس کرتا وہ استہزائیہ مسکرایا تھا۔ وہ اس کے روبرو کھڑی استحقاق سے سوال گو تھی۔ کاش وہ بھی اس سے اتنے ہی حق سے کچھ پوچھ سکتا۔ دل نے بے اختیار دہائی دی تھی، لیکن وہ دل کو تھپک کر سلا گیا۔ میری مرضی۔ وہ روٹھا بچہ لگا تھا اس پل، نہ کوئی شکوہ نہ شکایت، بس ایک لفظ میں بات ختم کر کے اظہار ناراضگی کرنے والا۔ مرحا کے چہرے پر خفگی کے تاثرات ابھرے تھے۔ اس کی نظروں کا ارتکاز اپنی آنکھوں پر محسوس کرتے وہ آنکھیں جھپکا گئی۔ سبز آنکھیں زیادہ خوبصورت ہیں، تو تم پھر لینس کیوں لگاتی تھی؟ مرحا نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ آنکھوں میں بے یقینی پھیلی تھی، یوں جیسے اپنی سماعت پر شبہ ہوا تھا۔
आलियान उसकी हैरानी समझता ताज्जुब से मुस्कुराता पीछे हटा और सोफे पर जा बैठा था। वह हनूज वहीं खड़ी थी, बिल्कुल साकत, पलकें झपकाए बिना। इस्तीफ़ा मत दो, गहरी सांस हवा के स्पुर्द करते वो पलटी थी। उसके सामने पड़े सिंगल सोफे पर विराजमान होते कहा था, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा? उसका लहजा उसके अल्फाज का साथ नहीं दे रहा था। मेरे सवाल को मत घुमाओ आलियान आफंदी, आंखें घुमाते वो जिज हुई थी। मैं तो खुद घुमा हुआ हूँ, किसी और चीज़ को क्या घुमाऊंगा? बेबसी से कंधे उचकाते कहा। शाम का वक्त था, गर्मी का जोर टूट रहा था। हल्की हल्की हवा माहौल को पुरसुकून बना रही थी। मिरहा ने उसे घूरा था, जो सही जवाब देने की बजाय अलिफ लैलवी दास्तान लेकर बैठ गया था। मुझे लगता है कि मैं इस ओहदे का अहल नहीं हूँ। मिरहा को इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। कई लम्हे साकत से उसे देखती रही, जो आज हद से ज़्यादा साफ गोई का मुजाहरा करता थका हारा मुसाफिर लगा था। लेकिन अफसोस की बात थी, वो उसकी मदद करने से कासिर थी। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? खिलाफ मामूल नरम लहजे में पूछा। मुलाजिम खाने के लवाजमात से सजी ट्राली ले आया था। शुक्रिया, आप जा सकते हैं। मुलाजिम को मेज़ पर खाने का सामान लगाते देखकर टोका। उसके अंदाज पर आलियान मुस्कुराया था। जिस इमारत की बुनियाद ही बदउनवानी पर हो, वह इमारत कैसे मजबूत हो सकती है? मिरहा एक दफ़ा फिर ठिठकी थी। सैगम कमाल के बाद सामने बैठा शख्स दूसरा मर्द था, जो उसे लाजवाब करने की सलाहियत रखता था। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। बचपन में पढ़ाया गया सबक उसके गोश गुजारा। न जाने क्यों उसके सामने बैठी वो उसकी साइड ले रही थी। उसके खिलाफ जाकर वो उसे ही एक अच्छा इंसान साबित करने की कोशिश में थी। तो क्या तुम उसे भोले को मंजिल दे सकती हो? नहीं ना? तो फिर मैं इस कहावत पर बिल्कुल यकीन नहीं रख सकता। घुमा फिराकर जो सवाल पूछा गया था, मिरहा को पल भर के लिए आंखें मीचने पर मजबूर कर गया। हम दोनों नहर के उन दो किनारों की मानिंद हैं, जो साथ चल तो सकते हैं पर मिल नहीं सकते। उसी के अंदाज में ढके छुपे मगर वाज़े अल्फाज में जवाब दिया था। आलियान इस बात में सर हिलाता मुस्कुराया, जैसे खुद की बेबसी पर हंसी आई हो। चाय लोगे? बात बदलने की गर्ज से पूछा था, या शायद वो इस मौजू पर बात करने से गुरेजा थी। आलियान उसको देख कर रह गया, जो हल्के गुलाबी रंग के सूट के साथ मुख्तलिफ रंगों का दुपट्टा सर पर ओढ़े चाय निकाल रही थी। उसका हर अमल उसकी पुरएतमादी का गवाह था। चाय बनाकर उसे थमाई, जबकि आलियान के दिल ने बेसाख्ता हमेशा उसके हाथ से चाय पीने की ख्वाहिश की थी। लेकिन दिल तो नादान होता है, और एक बार फिर आलियान ने दिल पर कड़े पहरे बिठा दिए। तुम्हारे मुस्ताफ़ी होने से गांव के लोगों के दिलों में जो तब्दीली की उम्मीद पैदा हुई है, वो बुझ जाएगी। तरक्याती कामों को देखकर उनके चेहरे पर फैलने वाली अछूती मुस्कान मांद पड़ जाएगी। तुम भी अच्छे से जानते हो, और मैं भी, कि ये फ़रेब की दुनिया है, जहाँ हर कोई बुराइयों में घिरा है। कोई भी दूध का धुला नहीं है, लेकिन मैं वसूख से तुम्हारे सामने तुम्हारे मुंह पर कह सकती हूँ कि तुमसे अच्छा हाकिम गांव वालों को दोबारा नहीं मिलेगा। वो दम साथे उसे देखे गया था। हाथ में पकड़ी चाय दोनों के दरमियान हायल मेज़ पर रखते वो ज़रा सा आगे को हुआ। मेरे बारे में इतना यकीन क्यों है तुम्हें? मिरहा मुस्कुराई थी, और आलियान उसे देखकर दिल थाम कर रह गया। कहते हैं किसी के बारे में जानना हो तो उसके साथ दिन गुजारो, सफ़र करो और खाना खाओ। इन तीनों मरहलों में मिरहा कमाल ने जान लिया कि अना का पुजारी आलियान आफंदी दिल का अच्छा है। दिल फरेब लहजे में कहती वो जैसे माहौल में साज बखेर गई थी। उसकी बातों के ज़ेरे असर वो बिना पलक झपकाए उसे देखता रहा। क्या फ़ायदा ऐसी दिल की अच्छाई का, जो तुम्हारा दिल मेरी जानिब राग़ब ही ना कर पाई। वो बुरी तरह लाजवाब होती, जवाब ढूंढने की कोशिश में नाकाम होती, नज़रें चुरा गई। हर अमल की तरह उसका ये अमल भी बड़ा जानलेवा था। मेरी बात से अपनी बात का मतलब निकालना अच्छे से आता है तुम्हें। हल्के फुल्के लहजे में साबका बात का असर ज़ायल करना चाहा था। मोहब्बत है ही ऐसी जालिम चीज़। दिल पर हाथ रखते जैसे खुद को बरी ज़िम्मा करार देकर मोहब्बत को कसूरवार ठहराना चाहा था। वो एक नज़र उसे देखती, नज़रें चुराती बैग से कुछ ढूंढने लगी। ये क्या है? अपनी तरफ बढ़ा हुआ खाकी लिफाफा देखते पूछा था। तुम्हारे खिलाफ चंद सबूत इकट्ठे किए थे, लेकिन फिर इरादा बदल गया, क्योंकि जो राह रास्त पर आ जाए उन्हें अल्लाह मज़ीद आजमाइश में नहीं डालता।
میں بس ایک وسیلہ تھی تمہیں اچھائی کی طرف لانے کا۔ عالیان لفافہ چاک کرتا دیکھنے لگا۔ بلا شبہ سامنے بیٹھی لڑکی بے تحاشا ذہانت کی مالک تھی۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتا گارڈ ہانپتا کانپتا اس تک پہنچا۔ سائیں باہر میڈیا اور پولیس آئی ہے۔ عالیان جھٹکے سے اٹھا تھا۔ پولیس اور میڈیا کا ایک ساتھ ہونا خطرے کی علامت تھا۔ بے یقین نگاہیں سامنے پڑے ثبوتوں کے بعد بے ساختہ مرحا کمال کے وجود پر جا اٹکیں، لیکن اس کی آنکھیں پڑھ کر اطمینان کی ایک لہر عالیان افندی کے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ سامنے بیٹھی یہ لڑکی دغا باز ہرگز نہیں ہو سکتی تھی اور نہ ہی فریب دینے والوں میں سے تھی۔ جو کرتی تھی ڈنکے کی چوٹ پر کرتی تھی۔ اس کے چہرے سے نظریں ہٹاتا وہ گیٹ کی طرف بڑھا جہاں گارڈز اور پولیس کے درمیان دھکم پیل جاری تھی۔ میڈیا بھی کسی طرح اندر گھسنے کو بے تاب تھا۔ علاقے کا ایس ایچ او بھاری پولیس نفری کے ساتھ موجود تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے ایس ایچ او صاحب؟ ایسے کسی کے گھر میں کون گھستا ہے؟ وہ غصے سے بولا تھا۔ گھر کے باہر تماشے کے 22 لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو چکے تھے، جبکہ دور بیٹھی مرحا کمال آرام سے جوس کا گلاس منہ کو لگا گئی۔ جانتی تھی کہ میرال اور زیگم بھی یہیں کہیں موجود ہوں گے۔ سائیں وہ زوار صاحب کی گرفتاری کے وارنٹ ہیں ہمارے پاس۔ اعظم چودھری قتل کیس میں انہیں ملزم نامزد کیا گیا ہے۔ بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ اس کا باپ قاتل ہو سکتا ہے؟ عالیان کو یقین نہ آیا۔ اس کا باپ دادا کرپٹ تھے یہ تو اسے اندازہ ہو ہی گیا تھا، لیکن قتل یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ آپ لوگ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال نہیں کر سکتے۔ گھر میں عورتیں بھی موجود ہیں۔ کس قانون کے تحت اندر گھس رہے ہیں آپ؟ وہ مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی شرمندگی سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ دھکم پیل تاحال جاری تھی، جس میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہو رہا تھا۔ جب مرحا کمال کی آواز پر سر اٹھایا، وہ اس کی جگہ ڈٹ کر کھڑی پولیس کو روکنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ میڈم اگر وہ گرفتاری نہیں دیں گے تو مجبوراً تقدس پامال کرنا پڑے گا، ایس ایچ او نے عاجزی سے کہا تھا۔ زوار افندی خود گرفتاری دے گا، یہیں گیٹ پر آ کر خود کو قانون کے حوالے کرے گا، لیکن یوں گھر کی دہلیز پار کر کے عورتوں کی عزت پر حرف نہیں آنے دے سکتے ہم۔ وہ اس وقت اجنبی نہیں لگی تھی، اس گھر کا ایک اہم حصہ لگی تھی، جو یوں ڈٹ کر کھڑی تھی جیسے طاقتور پہاڑ۔ عالیان اس کا اشارہ سمجھتا اندر کی طرف بھاگا تھا۔ بابا سائیں کہاں ہیں آپ؟ سب نیچے آئیں۔ لاؤنج میں کھڑا ہو کر وہ دہاڑا تھا۔ دل و دماغ میں عجیب سی جنگ جاری تھی۔ پولیس بغیر کسی ثبوت کے کسی وفاقی وزیر کے گھر گرفتاری کے لیے نہیں آ سکتی تھی۔ یقیناً کوئی نہ کوئی سچائی ضرور تھی۔ ہمارے گھر کے باہر پولیس کھڑی ہے اور یہاں کے مکینوں کا سکون دیکھیں۔ واہ کمال ہے۔ تالی بجا کر جیسے اشتعال پر قابو پانے کی کوشش کی تھی، جبکہ دلاور افندی اور زوار افندی پر بجلی گری تھی۔ پولیس کی موجودگی کیوں؟ اس سوال کا جواب یا تو پولیس دے سکتی تھی یا سامنے کھڑا شخص، جس کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ رہا تھا۔ کیوں آئی ہے پولیس؟ بولنے والا دلاور افندی تھا، جبکہ لہجہ نہ جانے کیوں لڑکھڑایا تھا۔ ارے نانا جان، آپ کے داماد کے قتل کے سلسلے میں مجرم کو گرفتار کرنے آئی ہے۔ اس کے جواب دینے سے پہلے ہی کوئی مانوس آواز گونجی تھی۔ عالیان سمیت سب گھر والوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ زیگم کمال کے پہلو میں کھڑی لڑکی کا اعتماد دلاور افندی اور زوار افندی کو قیامت کی خبر سنا گیا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ زوار افندی غصے سے دہاڑا تھا۔ اریسٹ وارنٹ موجود ہیں، عالیان صاحب جلدی کریں، اس سے پہلے کہ پولیس چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے اندر گھس آئے۔ زیگم کی بات پر عالیان کا دل چاہا شرم سے ڈوب مرے۔ اس کے باپ دادا اس کے پھپھا کے قاتل تھے، یہ خبر شرمندہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ تم ایس ایچ او صاحب کو بلا سکتے ہو، سامنے دیکھتے عالیان نے بے لچک لہجے میں کہا تھا۔ دلاور افندی کو لگا ان کے کانوں نے کچھ غلط سنا ہے، لیکن زیگم کو باہر جاتے دیکھ کر اپنے بیٹے کو دیکھا جو اڑی رنگت کے ساتھ عالیان کو ہی دیکھ رہا تھا۔ لمحوں کا کھیل تھا، ایس ایچ او صاحب ہتھکڑی پہنا چکے تھے۔ زوار افندی اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں تھا۔ بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ محض ایک خواب لگ رہا تھا، یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کی سلطنت یوں اتنی جلدی الٹ جائے گی، قدرت کا انصاف اتنی جلدی حرکت میں آئے گا۔ ایک نظر اپنی بیوی پر ڈالی جو ہاتھ باندھے مطمئن کھڑی تھی، شاید وہ بھی چاہتی تھی کہ خس کم جہاں پاک ہو۔ بہن کی طرف نظر دوڑائی تو وہ رو رہی تھی۔
سدا کی ڈرپوک یہ بہن آج بھی ڈر رہی تھی۔ شوہر کی موت پر جس طرح اس نے چپ سادھی تھی اس کے صبر کو سلام تھا۔ SHO اسے لے کر جانے لگا تھا۔ بے اختیار نظریں باپ پر جا ٹکی جو جھکے کندھوں کے ساتھ صدیوں کا لاغر لگ رہا تھا۔ قدرت کی بے آواز لاٹھی واقعی بڑی زور سے لگی تھی۔ ہاں، لیکن رسی جلنے کے باوجود بل نہیں گیا تھا، جس کا اندازہ ان کی شعلہ برساتی نگاہوں سے ہوا تھا۔ چلتے چلتے بیٹے کو دیکھا جس کی آنکھوں میں سوائے نفرت اور بے یقینی کے کوئی عنصر نظر نہ آیا، محبت کی شبیہ تک نہ تھی۔ اور زوار افندی کے لیے اس سے بڑھ کر سزا کیا ہو سکتی تھی؟ اپنی ڈرپوک بھانجی کو دیکھ کر بے یقینی ہوئی تھی، جو کندھے پر شال لیے فتح نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کے گرد بندھا اس کے شوہر کا مضبوط حصار چاہ کر بھی اسے گرنے نہیں دے سکتا تھا۔ جسے کال کوٹھڑی میں ہفتوں بند کیا جاتا تھا، آج وہی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باپ کی موت کا بدلہ لینے آئی تھی۔ نہ صرف بدلہ بلکہ ان کی برسوں کی محنت اور ساکھ کو بری طرح متاثر کر گئی تھی۔ ہتھ کڑی پر کھچاؤ محسوس کرتے نظریں اس کے چہرے سے ہٹائیں۔ لان سے گزرتے اس عالیشان گھر کو دیکھا جو آن بان سے کھڑا اس کو منہ چڑھا رہا تھا۔ میڈیا کی دھکم پیل، ان کی الزام تراشی و مبالغہ آرائی میں لپٹے حقائق اس کے منہ پر کالک مل رہے تھے۔ گاؤں کے باسی اس کے خلاف نعرے بازی کرنے میں مگن تھے۔ پولیس وین میں بیٹھتے ایک الوداعی نظر گھر پر ڈالی، لیکن اس نظر میں افسوس نہیں تھا، اچھوتی چمک تھی۔ یہی تو دستور کائنات ہے، انتقام کا جذبہ، لالچ، ہرس، ہوس صرف قبر میں جا کر ختم ہوتی ہے۔ کیسی ہو؟ دلاور افندی وہاں موجود نہیں تھے، وہ تو کمرے میں جا کر اپنے اثر و رسوخ استعمال کرنے میں مگن تھے۔ یہ فائزہ افندی تھی جو میرال کے پاس آئی تھی۔ میرال مسکراتے ہوئے ان کے گلے لگی تھی، جبکہ زیگم کونے میں کھڑا اس کا انتظار کرنے لگا۔ امو جان، روتے ہوئے وہ ماں کی طرف بڑھی تھی جو بے بسی صوفے پر بیٹھی صدیوں کی بیمار لگی تھی۔ ان کی گود میں سر رکھتے آج زندگی میں پہلی بار سکون کا سانس لیا تھا۔ یوں محسوس ہوا تھا جیسے کندھے پر سے کوئی بوجھ ہٹ گیا ہو۔ اپنے مسیحا کا خیال آتے ہی نظریں ادھر ادھر دوڑائیں تو وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر مسکراہٹ اچھالی تھی۔ میرال بھی آسودگی سے مسکرا دی، آنکھیں تشکر کے احساس سے بھیگنے لگی تھی، جبکہ اس کے اشارے پر وہ باہر کی طرف بڑھی تھی۔ رکنا چاہتی ہو یہاں؟ اس کے چہرے پر پھسلتے آنسوؤں کو دیکھتے پوچھا تھا، جبکہ اس کے اس قدر صحیح اندازے پر بے یقینی سے میرال نے اسے دیکھا تھا۔ وہ آگے بڑھتا اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹ جما گیا۔ حیرت سے پھٹی آنکھیں شرم کے مارے لرز کر جھکی تھی۔ ایک دن سے زیادہ نہیں، کیونکہ میں تمہیں مس کروں گا۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ وہ اس کی کیفیت بھانپتا اپنے بازو اس کے گرد باندھ گیا تھا۔ تھوڑی اس کے سر پر ٹکاتے احساس تشکر سے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی تھیں، جس کی وجہ سے اس قدر خوبصورت ہمسفر ملی تھی۔ آلیان دکھتے سر کو تھامے صوفے پر بیٹھا تھا، جانتا تھا میڈیا میں طوفان مچ چکا ہوگا، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ مرہا کا خیال آتے ہی وہ باہر بھاگا جو لان میں رکھی کرسیوں پر نیچے منہ کیے بیٹھی تھی۔ سوری، مرہا نے حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھا جو بلا وجہ اس سے معذرت کر رہا تھا۔ کیوں؟ حیرت سے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، شاید وہ دماغی طور پر تھک چکا تھا۔ زندگی نے عجیب سے دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا۔ وہ جو اسے کچھ بتانے کا ارادہ رکھتی تھی نہ چاہتے ہوئے بھی رک گئی۔ تم تھوڑی دیر رک سکتی ہو؟ اس سے پوچھا تھا امید سے۔ نہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی انکار کیا تھا۔ یہاں رکنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا تھا۔ وہ محض سر ہلاتا کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند گیا۔ جس راستے کی کوئی منزل نہ ہو اس پر چل کر خود کو تکلیف دینے کی بجائے راستہ بدل لینا چاہیے، زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اس ایک جملے میں کیا کچھ نہیں تھا۔ آلیان نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی لیکن وہ جا چکی تھی۔ اندر کھڑی گاڑی میں زیگم کمال اس کے لیے دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ میرال نہیں تھی ساتھ، یا شاید وہ ایک دن اپنی ماں کے پاس رکنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ مرہا کمال نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ گاڑی گیٹ سے پار ہو گئی تھی، جبکہ اس کی ایک جھلک کا منتظر وہ بے بسی سے کرسی کی پشت پر دوبارہ سر رکھ گیا۔ آنکھیں بند کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ آنکھیں جل رہی تھی۔ زندگی حسین تو بالکل نہیں تھی آلیان افندی کے لیے۔ میرال، وہ سبز سکارف بھی نکالو، میرے جوتے کہاں ہیں کالے والے؟ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ عین وقت پر تم میرے ساتھ بھابھیوں والا سلوک کر کے سب گڑبڑ کرو گی۔
बिस्तर पर बेतहाशा फैला हुआ सामान, जिसमें कपड़े, जूते तो आटे में नमक के बराबर थे, किताबों का अंबार, अखबारों की बड़ी तादाद और बेशुमार कलम। जब अपना ज़रूरी सामान इकट्ठा कर लिया तो बकौल मिराल अब उसे गैर ज़रूरी सामान उठाते हुए चिढ़ हो रही थी। तुम खालिस नंद ना बनो। जब किताबें समेट रही थी तब पास भी नहीं फटकने दिया, और आप देखो कैसे मिराल याद आ गई। अलमारी से सामान निकालते मसनूई खफगी से कहा था, तुम दोनों के शोर से मैं उठकर आ गई हूँ। मेरा ये कबाड़ भी लेकर जाओगी? फौजिया बेगम जो ही कमरे में दाखिल हुई, बेड पर पड़े किताबों के अंबार को देखकर सदमा ही लग गया, जबकि मिराल हंसी छुपाती सामान उठाकर बैग में डालने लगी। अम्मा मेरी किताबों को कुछ ना कहें, मेरा दिल कट जाता है। जिस अदा से उसने कहा था, फौजिया बेगम बेइख्तियार मुस्कुराई। वाह जी, मुझे खाना खिलाकर कमरे में भेज दिया और खुद यहाँ महफिल सजाई हुई है। अंदर उठने वाले शोर से वो आंखें मसलता कमरे में आया था। यकीनन नींद से जागा था। इसे बोल मेरी सोतने यहीं छोड़ कर जाए। जैगम की हिमायत लेना चाही थी, जबकि मिर्हा की घोरियों को देखते जैगम ने बमुश्किल हलक तर किया। अम्मा, अच्छा है ना आपकी सोतने यहाँ से जा रही हैं, वरना ऐसे ही यहाँ पड़ी आपके सीने पर मूंग दलती रहती। उनकी गिद्ध बाजू घायल करते मिर्हा को आंख मारी थी। अम्मा, टीम बन गई है ये। बोलने वाली मिराल थी, जबकि अब जैगम और मिर्हा की घोरियों का मरकज़ वही थी। सटपटाते हुए वो पलटकर अलमारी में मुंह दे गई। अम्मा, इसे छोड़ने कौन जाएगा? उसके चंद जोड़े बैग में रखते मिराल ने पूछा था। मैं खुद चली जाऊंगी, और अपना इस्तीफ़ा भी तो देना है आलियान को। वो फ़ौरन से पहले बोली थी, जबकि जैगम लम्हे के 1000वें हिस्से में समझ चुका था। हाँ तो दे देना, लेकिन मिराल और जैगम छोड़कर आएंगे तुम्हें। उसकी बात को फ़ौरन रद्द किया था। मिराल ने बेबसी से मिर्हा को देखा, जिसका चेहरा बुझ चुका था। अम्मा, कल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के मालिक से कॉलोनी का नक्शा बनवाना है, तो हम नहीं जा पाएंगे, और वैसे भी इसने कुछ पुरानी दोस्तों से भी मिलना है, तो चली जाएगी। फौजिया बेगम का चेहरा बता रहा था कि वो मान चुकी हैं। मिराल भी धीमा सा मुस्कुरा दी। एक नज़र जैगम को देखा और ज़िंदगी में पहली बार उस जैसे भाई की ख्वाहिश जागी थी। आलियान सर, आपके वालिद साहब पर अपने बहनोई के कत्ल का इल्ज़ाम है, इस बारे में क्या कहेंगे? वो वफाकी काबीना के इजलास से वापस जा रहा था जब मीडिया ने आन घेरा था। ना चाहते हुए भी रुक कर जवाब देना पड़ा था। देखिए, मैं इस पर ज़्यादा तबसरा नहीं करना चाहूँगा। अभी केस चल रहा है, और बिलफर्ज अगर वो मुजरिम हैं तो कानून की नज़र में सब एक हैं। मेरा तो यही मानना है। बाकी देखते हैं अदलिया क्या फ़ैसला सुनाती है। सियासी जवाब देकर खामोशी इख्तियार की थी। सर, एक और सवाल। पिछले दिनों आपके इस्तीफ़े की खबरें ज़ेरे गर्दिश थीं, उसमें कितनी सच्चाई है? एक और रिपोर्टर की जानिब से सवाल आया था। उसमें कोई सदाकत नहीं है। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, बल्कि इस मनसब पर बैठकर अपने फ़राइज़ की अदायगी की कोशिश करूँगा। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो। शुक्रिया। रिपोर्टरों के ना ख़त्म होने वाले सवालात का सिलसिला बीच में छोड़ता वो गाड़ी की तरफ बढ़ा था, जब फ़ोन की चिंगारती आवाज़ ने कदम रोके। फ़ोन पर लिखा नंबर बेयकीनी की इंतहाओं पर पहुंच गया था। उस नंबर से महज एक दफ़ा कॉल आई थी, वो भी तब जब मिर्हा ने नौकरी से इनकार करना था, और अब रात के इस वक्त उसकी कॉल। सब कामों को पसे पुश्त डालकर फ़ोन कान को लगाया था। कैसी हो? छूटते ही पूछा था। किसी न किसी तरह बात का आगाज़ करना भी तो लाजिम था। ठीक, एक मदद चाहिए थी। माथा मसलती वो कमरे में मौजूद खिड़की के पास जा खड़ी हुई। ज़रूर, कहो तो तारे ना तोड़ दूँ? लहजे में शोखी की बजाय हसरत शामिल थी। मिर्हा के चेहरे की रंगत फीकी पड़ी थी। तारे मैं खुद भी तोड़ सकती हूँ। कल कराची जाना है मुझे। छोड़ सकते हो, अगर मसरूफ़ नहीं हो तो। न जाने किस मुश्किल से ये बात कही थी। उससे हरगिज़ मदद नहीं लेना चाहती थी, लेकिन उससे बात करना भी ज़रूरी था, और हैदराबाद से कराची का सफ़र बात करने के लिए काफ़ी था। कब, क्यों, कहाँ जैसा सवाल नहीं किया था। कल सुबह 9 बजे, 8:50 पर पहुँच जाऊँगा। मिर्हा मुस्कुरा दी। दूसरी तरफ आलियान भी मुस्कुराया था। मुंतज़िर रहूँगी, आहिस्ता से कहते फ़ोन वापस रखा था। खिड़की से झांकते चांद पर नज़रें टिकाए वो कई लम्हे सोचों में गर्क रही थी। आलियान मध्यम सी मुस्कुराहट होठों पर सजाए गाड़ी की तरफ बढ़ गया। अर्जेंट फ़्लाइट बुक करवाओ कराची की। साईं, हम तो गाड़ी पर जाने वाले थे, राजू हैरत से बोला था। रात गई बात गई, जल्दी करो। उजलत में कहते गाड़ी स्टार्ट करने का कहा था। इस्लामाबाद से कराची, कराची से हैदराबाद, और फिर हैदराबाद से कराची।
यकीनन एक थकान ज़दा दिन गुजरने वाला था। गाड़ी गांव की हदूद से निकलती अब सड़क पर रवां दवां थी। इतना सामान देखकर शदीद हैरत हुई थी आलियान को, लेकिन पूछा नहीं था। 100 की स्पीड पर गाड़ी चलाओ, तेज़ रफ्तार गाड़ी को देखते कहा था। मादाम मर्सिडीज 100 की स्पीड पर सिर्फ रेंग सकती है। लतीफ़ सा तंज करते स्पीड हल्की की थी। मेरे बारे में कभी जानने की कोशिश नहीं की तुमने? उसकी तरफ रुख मोड़ते हुए पूछा था। आलियान फीका सा मुस्कुराया। तुमने अपने गिर्द ऐसी दीवारें कायम कर रखी हैं कि तुम्हें जानना आसान काम नहीं है। शिकवा नहीं था, बस बताया था। ज़रूरी हैं ये दीवारें, हम लड़कियां हैं, खुली किताब नहीं कि हर कोई पढ़कर तबसरा करके चला जाए। जहानत का आला शाहकार थी साथ बैठी लड़की। आलियान के दिल ने तस्दीक की थी। लंदन जा रही हूँ आज शाम 4 बजे की फ़्लाइट से। गाड़ी झटके से रुकी थी, नतीजतन पिछली गाड़ी भी उनमें आ लगी। सद शुक्र था कि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। पीछे मौजूद गार्ड्स हरजाना भर रहे थे। मिरहा तलखी से सर हिला गई। हाउ कुड यू डू दिस मिरहा कमाल, हाउ कुड यू? सीट्स पर सर टिकाते बेबसी से कहा था। कर सकती हूँ। किसने कहा नहीं कर सकती? मरहूम बाप की ख्वाहिश पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। सीट पर सर टिकाते जवाबन बेबसी से कहा था। आलियान को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। गाड़ी किसी कोने में जाकर रोको, बीच सड़क में लोगों को मुश्किल हो रही होगी। मुर्दा हाथों से बमुश्किल 2 किलोमीटर गाड़ी चला पाया था वो। सड़क किनारे गाड़ी रोकते वो स्टीयरिंग पर सर टिका गया। मैं एक सहाफ़ी हूँ और सहाफ़ी का सबसे बड़ा मुआवजा जानते हो क्या है? जब लोग उसे खरा कहते हैं, सच्चा कहते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं, मुनसिफ कहते हैं। यही तो मुआवजा होता है। लेकिन जानते हो, अगर तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक तुमसे शादी करती हूँ तो मेरे सहाफ़ी होने पर बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा। मेरे मुंह से अदा होने वाला जुमला सच्चा नहीं कहलाएगा। अगर मैं टीवी स्क्रीन पर बैठकर तुम्हें बुरा भला कहूँगी तो भी मेरी बात पर यकीन नहीं किया जाएगा, और अगर तुम्हारे अच्छे कामों को सराहूँगी तो भी लोग मेरी सच्चाई को निशाना बनाएंगे। सड़क पर नज़रें जमाए आहिस्ता लहजे में कहा था। मैं सियासत छोड़ने के लिए तैयार हूँ। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। उसके उज़र का फ़ौरन से पहले हल पेश किया था। ओह, तो तुम अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए इतने लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरने के लिए तैयार हो। कमाल है। नज़रें सड़क से हटाकर उसके चेहरे पर मरकूज़ की थी। मुझे समझ नहीं आती कि लड़कियां ख्वाब और मोहब्बत में से मोहब्बत को चुनकर ख्वाबों की कुर्बानी क्यों देती हैं। वो ख्वाब जो किसी बाप की आखिरी ख्वाहिश हो, किसी भाई का मान हो, किसी माँ की उम्मीद हो। मानती हूँ मोहब्बत को नहीं धुतकारना चाहिए, लेकिन मोहब्बत की खातिर अपनी ज़िंदगी से मकासद से दस्तबरदार होना कौन सी अक्लमंदी की अलामत है। वो आज सारी गलतफहमियाँ दूर करके सारे सवालात के जवाब देकर जाना चाहती थी। उसके किसी सवाल का अधूरा छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि अधूरी बातें तकलीफ़ देती हैं। तुम्हें पता है, मेरी ज़िंदगी में शादी फ़िलहाल एक सानवी सी चीज़ है। अभी बहुत सी मंजिलें हैं जो मिरहा कमाल को तय करनी है। बहुत से सितारे हैं जिन्हें तोड़ना है। बहुत चोटियाँ हैं जिन्हें सर करना है। बहुत सी कहानियाँ हैं जिनका अंजाम लिखना है। इस सब में शादी खुद ब खुद पीछे चली जाती है। बेबसी से कंधे ढीले छोड़ते कहा था। ज़िंदगी में पहली बार कोई उसकी वजह से तकलीफ़ में था। ये बात मिरहा कमाल को दुखी करने के लिए काफ़ी थी। वो हमेशा की तरह आज भी उसे सिर्फ सुन रहा था। कितना वक्त चाहिए तुम्हें? वो शायद उसके हर जुमले से अपनी मतलब की बात अखज़ कर रहा था। यह शायद मोहब्बत होती ही बेहिस और खुदगर्ज है। इंतज़ार लाहासिल बहुत तकलीफ़ दे होता है। मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। तुम एक बेहतरीन इंसान हो, लेकिन अफसोस मैं तुम्हारी तकलीफ़ का सबब बन गई। न जाने कब, कैसे। एक बागी आंसू पलकों की बाड़ पर अटका था जिसे वो आंखें झपकते छुपा गई। मोहब्बत को तकलीफ़ का नाम देकर मेरी मोहब्बत की तौहीन कर रही हो तुम मिरहा कमाल। उसकी आंख का फिसलता आंसू से ओझल नहीं रहा था। उसकी तरफ बढ़ा हाथ वो आखिरी लम्हे में वापस खींच गया। बेबसी सी बेबसी थी। सुनो, मैं वापस आकर उस खूबसूरत लड़की से मिलना चाहूँगी जिसे तुम अपनी हमसफ़र के तौर पर चुनोगे। हल्के फुल्के लहजे में कहते गोया वो तलखी का असर ज़ायल करना चाह रही थी। आलिया नासूदगी से सर हिला गया। उसके लिए आईना देख लो। मेरी नज़रों को दुनिया की कोई खूबसूरती नहीं भाएगी, क्योंकि इन आँखों का कहना है मिरहा कमाल चाहिए इन्हें।
میری آنکھیں چاہتی ہیں کہ وہ ان سبز آنکھوں میں ڈوب جائیں اور واپس کبھی نہ ابھریں۔ وہ دم سادے اسے دیکھے گئی جس کی نظروں کی تپش اپنے وجود پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی آواز میں کھلی نمی اس کے دکھ کی عکاسی کر رہی تھی۔ لائن اچھی مارتے ہو، مشکل سے چند الفاظ کہتی وہ کھڑکی کی طرف منہ کر گئی۔ اس کا لہجہ اس کی شوق بات کا ساتھ دینے سے قاصر تھا، کیونکہ لہجے میں گھلی نمی بخوبی اس کی کیفیت بتا رہی تھی۔ وہ محض سر ہلا گیا۔ اے سی کے باوجود گھٹن پڑنے لگی تو وہ شیشے کھول گیا۔ شرٹ کے اوپری بٹن کھولتے وہ گہرے سانس لینے لگا۔ اگر میں کہوں، رک نہیں سکتی۔ اس کا جملہ ادھورا ہی تھا جب وہ جھٹکے سے مڑی تھی۔ آنکھیں چند لمحوں کے لیے اس کی سرخ آنکھوں سے ٹکرائی تو وہ بے بسی سے نفی میں سر ہلا گئی۔ تمہیں خوشی نہیں ہوگی کہ تمہاری دوست ایک نامور صحافی کے طور پر ابھرے؟ اس کے سامنے ہتھیلی پھیلاتے جیسے محبت کو دوستی میں بدلنے کی دعوت دی تھی۔ ایک وقت میں دو رشتے نہیں نبھاؤں گا۔ آسودگی سے اس کے سفید ہاتھ کو دیکھا تھا جس میں نازک سی گھڑی بندھی تھی۔ وہ آہستگی سے اپنا خالی ہاتھ پیچھے ہٹا گئی۔ چلیں، نظریں چراتے ہوئے کہا تھا۔ کوئی اس وقت میرے دل سے پوچھے جو شدت سے وقت کے تھمنے کی دعا کر رہا ہے، پر افسوس وقت بڑا ہی دغاباز ہے۔ وہ شاید گاڑی چلانے کے قابل نہیں تھا۔ میرا کو لگا اس کی محبت اس کے پیروں میں بیڑیاں باندھ دے گی، جبکہ اس موڑ پر آ کر وہ خود کو کسی زنجیر کی پابند نہیں کر سکتی تھی۔ کب آؤ گی؟ نہ جانے کتنے لمحوں دونوں کی خاموشی محو گفتگو رہی تھی، لیکن حد سے زیادہ خاموشی عالیہ افندی کو وحشت دلا رہی تھی۔ 2 سال جرنلزم پڑھوں گی، پھر ایک بہترین تجربے کے لیے 3 سال BBC نیوز میں کام کروں گی، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے واپس۔ اپنی ہی دھن میں وہ اسے 5 سالہ منصوبہ بتا رہی تھی۔ جب کچھ غیر معمولی سا محسوس ہوتے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ویران نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ 5 سال، ایک لمبا ترین عرصہ۔ ان 5 سالہ عرصے میں وہ ساتھ رہ کر نہ جانے کتنے خوبصورت پل جی سکتے تھے۔ میں منتظر رہوں گا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے محض اتنا کہا تھا۔ تم میرے پاؤں میں بیڑیاں باندھ رہے ہو۔ پتہ ہے کچھ تعلق ایسے ہوتے ہیں جو بے نام ہوتے ہیں۔ مرحا کمال کا بھی تم سے کچھ ایسا ہی تعلق تھا۔ اسے محبت تو نہیں کہہ سکتی میں، لیکن ہاں، روح کا تعلق ضرور ہے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ بس خاموشی سے سامنے سڑک پر نظریں جمائے خود پر قابو پانے کی کوشش میں تھا۔ گاڑی کی رفتار حد سے تجاوز کر رہی تھی، لیکن دونوں ہی کچھ نہیں بول رہے تھے، بس خاموشیاں رقص کر رہی تھی۔ وہ تھک ہار کر سیٹ سے ٹیک لگا گئی۔ آنکھیں موندے سر کو تھاما تھا جو نہ جانے کیوں درد کی شدت سے پھٹ رہا تھا۔ عالیان کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کرنے میں مصروف تھیں۔ زندگی کی خطرناک ترین ڈرائیونگ تھی جس میں نظروں کا مرکز سڑک کی بجائے صرف اور صرف ساتھ بیٹھی وہ لڑکی تھی۔ سبز آنکھیں گھنی پلکوں کی باڑ میں چھپی ہوئی تھیں، لیکن عالیان افندی کے دل نے شدت سے اسے دیکھنے کی خواہش کی تھی۔ وہ سبز آنکھیں جو کل تک اسے سخت زہر لگتی تھیں، آج ان کو دیکھ کر نہ جانے کیوں دل کی دھڑکنیں تھم سی جاتی تھیں۔ چنائی انٹرنیشنل ایئرپورٹ، سامنے بڑے بڑے حروف میں لکھا تھا۔ عالیان کا دل چاہا کاش یہ عمارت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے ختم ہو جائے یا فلائٹ کینسل ہو جائے۔ وہ شاید سو رہی تھی جبکہ عالیان کی ہمت ہی نہ ہوئی کہ اسے اٹھا سکے۔ تمہاری منزل آ چکی ہے۔ سامنے دیکھتے وہ سیٹ سے ٹیک لگا گیا۔ مرحا کی نیند میں خلل پڑا تھا۔ آنکھیں جھپکتے سامنے دیکھا تو لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ نظریں گھما کر ساتھ دیکھا تو وہ بھی سامنے ہی دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں ضبط سے سرخ ہو رہی تھی۔ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر نیچے اتری تھی۔ سامان نکالنا چاہا جب وہ سر پر ٹوپی لیتا نیچے اترا۔ ملازم سامان اٹھانے آگے بڑھے جب وہ ہاتھ اٹھا کر واپس بھیج گیا۔ میں اٹھا لوں گی، شکریہ۔ اس کا سامان اٹھاتا دیکھ کر وہ جلدی سے آگے بڑھی تھی۔ نہ جانے زندگی میں کب تمہارا سامان اٹھاؤں گا، ابھی اٹھا لینے تو پلیز۔ سن کیپ سے اس کا چہرہ چھپ چکا تھا۔ بھورے بالوں پر دھوپ کی کرنیں پڑتی انہیں چمکدار بنا رہی تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے میں مصروف تھی جب کوئی مخملی ڈبی سامنے آئی تھی۔ نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہ سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا۔ کیا ہے یہ؟ جانتے بوجھتے پوچھا تھا یا شاید انجان بننا چاہا تھا؟ رکھ لو پلیز۔ میں تحفے نہیں لیتی، لاچاری سے کہتے ہاتھ باندھے تھے۔ تحفہ نہیں دے رہا، میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں کبھی نہ بھولوں۔ جس قدر معصومیت سے کہا گیا تھا وہ بے ساختہ تھام گئی تھی۔ تمہاری محبت کا قرض ہے مجھ پر، بہت بڑا قرض، اتار نہیں پاؤں گی۔ فرض اور قرض میں بری طرح پھنس گئی ہوں۔ سنو، کوئی حل بتاؤ مجھے۔
पहली बार बेबस हुई थी। उसके लहजे की बेबसी आलिया नाफंदी को चौंका गई। मुझसे हल पूछ रही हो? मेरे पास तो अपने बड़े मसाइल हैं। हैरानी की इंतहा ना रही थी जब वो डब्बी खोलकर उसने अंगूठी अपने बाएं हाथ की चौथी उंगली में डाली थी। ये मेरी तरफ बढ़ने वाले हर हाथ से पहले मुझे याद दिलाएगी कि मैं किसी की मोहब्बत की कर्जदार हूँ। मेरा इंतज़ार मत करना, ये तो दिल बहलाने की खातिर है बस। फीकी सी हंसी हंसते उस खूबसूरत अंगूठी को देखा जो शायद उसके हाथ के लिए ही बनी थी। उम्मीद का सिरा थमाया है तुमने मिर्हा कमाल, और आलिया नाफंदी इस नाजुक से सिरे को पकड़कर सारी ज़िंदगी भी गुजार सकता है। वो पहली बार हंसा था। 5 साल पल भर में एक मुख्तसर सा अरसा लगने लगे थे। कॉलेज की तामीर रुकनी नहीं चाहिए, चेहरा साफ करते हुए कहा था। कभी नहीं। हंसी और गम की मिली जुली सी कैफियत थी। और सड़क बन जानी चाहिए, वरना वाकई तुम्हारे साथ सफ़र नहीं करूँगी। सामान ट्राली पर रखते कदम अंदर की तरफ बढ़ाए थे। अंदाज धमकी आमीज़ था। इंशाअल्लाह। इस कदर खूबसूरत जवाब पर वो मुस्कुराई थी। मिराल को उसके घर आने पर पाबंदी मत लगाना। एक नया हुक्म था या शायद गुजारिश। मेरी इतनी मजाल। जब भी करप्शन करने लगो तो बस एक दफ़ा याद कर लेना कि एक खुदा भी है जो तुम्हें देख रहा है। कदम रोक कर उसके रूबरू हुई थी। कभी भी नहीं, उसकी आंखों को हिफ्ज करते कहा था। कोई सिफारिश, कोई रिश्वत मत मानना, असूलों पर कभी समझौता मत करना, लेकिन अपने गुस्से को कभी खुद पर हावी करके अना के पुजारी मत बन जाना, क्योंकि अब मिर्हा कमाल थोड़ी होगी तुम्हारे पास तुम्हें सिखाने के लिए। आहिस्तगी से कहते आखिर में आसूदगी से कहा था। तुम्हारी बातें हैं ना मेरे पास, काफ़ी है। वो दोनों अपने गम को कम करने की कोशिश में थे। राजू से मशवरे मत लिया करो, बड़ा ख़राब बंदा है वो। अच्छे खासे इंसान को गधा बना देता है। आंखें साफ करते कहा तो आलिया नाफंदी का बेसाख्ता कहकहा गूंजा था। जो हुक्म। सिगरेट और शराब हराम है मुझ पर। उसका जुमला काटते कहा था। मुलाजिम सामान की चेकिंग के लिए ले जा चुके थे और वो दोनों कुर्सियों पर बैठे इंतज़ार करने लगे। सुनो। उसकी आवाज़ पर नज़रें लोगों से हटाकर उस पर टिकाई थी। ये अंगूठी तुम्हें खुद पहना सकता हूँ। मुझे एहसास रहेगा कि कोई है जो मेरी मुंतज़िर है, कोई है जो मेरी अमानत है। वो कुछ कहे बगैर आराम से उसके हाथ में अंगूठी थमा गई। वही अंगूठी उसके हाथ में वापस पहनाई थी। आलिया नाफंदी की हफ्तों की थकन, बेचैनी, बेबसी, लाचारी उस एक लम्हे में हवा हुई थी। वापस आकर 1 साल सहाफ़त के फ़राइज़ सर अंजाम दूंगी, फिर सोचा जा सकता है। इस एक जुमले में वो उसे ज़िंदगी की नवीद सुना गई थी। वो वाकई कमाल थी। फ़र्ज़ और मोहब्बत में से किसी एक को नहीं चुना था, दोनों को साथ लेकर चली थी। ज़िंदगी में बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे फ़ैसले करने के काबिल होते हैं, और मिर्हा कमाल उन्हीं में से एक थी। वो बेसाख्ता मुस्कुराया था। शायद एक खूबसूरत इनाम उसका मुंतज़िर था। इंतज़ार तो फिर मोहब्बत की शर्त है ना। फ़्लाइट की अनाउंसमेंट पर वो अपनी जगह से उठी थी। हड़बड़ी सी मच गई थी। खुदा हाफिज़। उसको बगौर देखते एक लफ्ज़ी जुमला कहते वो भीड़ में गुम हो गई थी। वो वहीं खड़ा रहा था जब तक जहाज़ एयरपोर्ट से रवाना नहीं हुआ था। एक लंबा सफ़र बाकी था। तवील इंतज़ार, लेकिन अंजाम अच्छा ही था। समंदर पार मौजूद 2 वजूद अपने अपने फ़राइज़ की खातिर कुर्बानी दे गए थे। एक अजीम कुर्बानी जिसके सामने एक खूबसूरत ज़िंदगी मुंतज़िर थी। 4 साल बाद। प्लीज़ हैव अ बिग राउंड ऑफ अपलॉज फॉर मुनीबा for securing 3rd highest marks in SSC Part 1 from Sindh Board। गवर्नमेंट स्कूल के अहाते में बहार के मौसम की आमद थी। जगह जगह फूल मौजूद थे। करीबन साथ साथ खड़ी 2 इमारतें थीं, एक लड़कों के लिए, एक लड़कियों के लिए। लेकिन इनामी तकरीब के लिए एक जगह ही इंतज़ाम किया गया था। मसनूई स्टेज पर सफ़ेद शलवार कमीज़ के साथ सिंधी अजरक पहने, हाथ में एक शील्ड और लिफाफा थामे हुए था। साथ ही प्रिंसिपल हाथ में गोल्ड मेडल पकड़े हुए था। बोर्ड की तरफ से तकरीब मुनक्किद हो चुकी थी। ये आलिया नाफंदी की जानिब से एक छोटी सी इनामी तकरीब थी जिसका सारा खर्चा उसका ज़ाती था। पोनी लहराती नाहम जमात की मुनीबा और मुन्नी तालियों की गूंज में स्टेज की तरफ बढ़ी थी। पीछे ही वालदैन के लिए जगह बनाई हुई थी। एक बूढ़ा बाप उठकर खड़ा हुआ और तालियां बजाने लगा तो आलियान को अंदाज़ा हुआ कि वो उसका बाप है। एक पुरनम मुस्कान होठों पर फैली थी। 50,000 रुपये की इनामी रकम दी गई थी, और वो बाप जो कल तक स्कूल भेजने के शदीद खिलाफ था, आज तशक्कुर के एहसास से आंखों से आंसू रवा थे।
زندگی کے خوبصورت لمحات تھے۔ والدین کے چہرے پر مسکان دیکھ کر سکون محسوس ہو رہا تھا۔ تقریب ختم ہوئی تو والدین اور بچوں سے انفرادی طور پر ملنے لگا۔ کوئی عہدہ یاد نہیں تھا، کوئی پیسے کا فرق نہیں تھا۔ وہ صرف ایک انسان تھا جسے مرحا کمال نے سدھار دیا تھا۔ کھانے کا دور چلا تو ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ریفریشمنٹ کا سامان کھاتے دنیا کی مہنگی ترین چیز کا ذائقہ بھی جیسے ماند پڑ گیا تھا۔ ماموں آج مجھے گھر چھوڑ کر آئیں۔ 3 سالہ چھوٹا سا بچہ کوئی اور نہیں، مصطفیٰ بیگم کمال تھا۔ وہ جو باہر گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا اسے دیکھ کر مصطفیٰ بھاگتا ہوا آیا۔ کیوں موٹے، تمہارا باپ کہاں ہے؟ اس کو گود میں اٹھاتے پوچھا تھا۔ اس کا بیگ کندھے سے اتار کر ہاتھ میں پکڑا اور ٹیشو سے پسینہ صاف کیا۔ میرا گلا خراب ہے لیکن میرا آئس کریم کھانے کو دل کر رہا ہے، سمجھا کرے نا۔ اس کے کان کے پاس منہ لے جاتے رازدارانہ انداز میں کہا تھا۔ واہ بیٹا واہ، تو اس عمر میں مجھے پٹوانا چاہتا ہے۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ کوئی گاڑی پاس آ کر رکی۔ لو جی، گئی بھینس پانی میں، بیگم اور میرال کو دیکھتے سر پر ہاتھ مارتے افسوس سے کہا تھا، جبکہ اسے وہ کہیں سے بچہ نہیں لگا تھا، یا شاید صحافی باپ کی اولاد ایسے ہی نمونہ ہوتی ہے۔ چل پتر اب کھا آئس کریم، میں تو چلا، اسے پچھلی سیٹ پر بٹھا کر چڑھانے کے سے انداز میں کہا تھا۔ کیا پلاننگ ہو رہی ہے؟ گڑبڑ لگ رہی ہے مجھے، دونوں کو شاکی نظروں سے گھورتے بیگم نے پوچھا تھا۔ ہو تو رہی تھی بابا جانی، پر آپ نے رنگ میں بھنگ ڈال دیا۔ بیگم کا منہ کھلا تھا۔ مصطفیٰ بیگم کمال کو بھی کچھ غلط بولنے کا اندازہ ہوا تو ماتھے پر ہاتھ مارا تھا۔ باقی جو بھی ہو، باپ کے سامنے خاصا شریف واقع ہوا۔ میرال نے بیگم کی گھورتی نگاہیں خود پر محسوس کرتے بمشکل مسکراہٹ روکی تھی۔ میری بہن کو گھورنے کی بجائے گھر سے نیوز چینل بند کرواؤ۔ تم لوگوں کی خوبصورت گفت و شنید سے ہی سیکھا ہے اس نے۔ آنکھوں پر چشمہ چڑھائے وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا، چاہتے ہوئے صحافیوں کی بد زبانی پر طنز ضرور کیا تھا۔ میرال میڈیا کی فیلڈ چھوڑ کر کمال کالج آف سائنسز میں پرنسپل کے فرائض سر انجام دے رہی تھی۔ اب گاڑی میں میرال اور مصطفیٰ کی لاتعداد باتیں گونج رہی تھیں، جبکہ وہ صرف مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا جو اس کی کل کائنات تھے، ایک مکمل زندگی کے مکمل کردار تھے۔ چھوٹے سائیں، ابھی وہ بیٹھنے کو تھا کہ کوئی باریک سی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ مرحا باجی سے بات کرنی ہے، انہیں بتانا ہے مجھے انعام ملا ہے۔ سندھی لب و لہجے میں اردو بولتے وہ اسے معصوم لگی تھی۔ ضرور، فون نکال کر اس کا نمبر ملایا جو صرف انتہائی ضرورت کے وقت ہی ملاتا تھا۔ وہ جو لانگ کوٹ پہن کر سکارف لے رہی تھی، جلدی سے سیفٹی پن لگا کر سیٹ کیا اور فون کی طرف بڑھی۔ فون پر جگمگاتا نمبر دیکھ کر حیرت ہوئی تھی۔ کان کو لگایا تو کوئی نسوانی آواز ابھری۔ فون یوں ہی کان سے لگائے فلیٹ سے باہر نکلی۔ منی کی خوشی سے کھنکتی آواز صبح ہی صبح وجود میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ اسے اپنی کامیابی کی داستان سناتی رہی اور وہ اپنی کالونی کے اندر ہی لندن کی سڑکوں پر پیدل چلتے اسے سنتی رہی تھی۔ جانتی تھی کہ وہ بھی کہیں آس پاس ہی ہوگا۔ نظریں بے ساختہ اپنے ٹھنڈ سے سرخ پڑتے ہاتھ پر گئی، جہاں انگوٹھی آج بھی اپنی شان سے جگمگا رہی تھی۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ مبارک ہو۔ دوسری طرف منی نے کب اسے فون دیا اسے اندازہ نہیں ہوا۔ شکریہ، یہ سب تمہاری محنت کا صلہ ہے۔ BBC نیوز کی سرکاری گاڑی اس کے پاس آ کر رکی تھی۔ فون ہنوز کان سے لگائے وہ اندر بیٹھی تھی۔ دوسری طرف عالیہ نافندی کی گاڑی بھی گاؤں کی خوبصورت اور آرام دہ سڑک پر آرام سے چلتی حویلی کی جانب گامزن تھی، جس کے آدھے حصے کو پارک میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ راستے میں گاؤں کے بیچوں بیچ کمال کالج آف سائنسز شان سے کھڑا تھا۔ چھٹی کا وقت تھا، اس لیے لڑکے لڑکیاں مہذب طریقے سے اپنی اپنی منزلوں کی جانب رواں دواں تھے۔ کو ایجوکیشن بھی مرحا کا ہی مشورہ تھا تاکہ عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ چل کر ترقی کا سفر طے کر سکیں۔ گاڑی مڑی تو اعظم ہاؤسنگ سوسائٹی پر نظر پڑی جو آدھی سے زائد مکمل ہو چکی تھی۔ تھوڑا سا حصہ زیر تعمیر تھا، لوگوں کی ایک بڑی تعداد وہاں رہائش پذیر تھی۔ وہ دلکشی سے مسکرایا تھا۔ 1 سال باقی ہے صرف، اس کی پر امید آواز ابھری تھی۔ وہ گاڑی سے اتر کر حویلی میں داخل ہو رہا تھا تو دوسری طرف مرحا کمال کے قدم BBC نیوز کی ایک وسیع اور اس اسٹوڈیو کے اندر کی طرف تیز تیز بڑھ رہے تھے۔ 2 سال، اس کی تصحیح کی تھی۔ ہاں، لیکن تب تو تم پاکستان میں ہوگی نا۔ وہ دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا اور کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ مرحا مسکرائی تھی، ہاتھ اسٹوڈیو کے دروازے پر تھے۔ کیمروں سے بھرا ایک خوبصورت اسٹوڈیو تھا جہاں اس نے قدم رکھے تھے۔ سامنے ہی بڑی اسکرین نصب تھی جس پر 5 منٹ کا کاؤنٹ ڈاؤن لگا ہوا تھا۔ لمحہ بہ لمحہ سیکنڈز کم ہو رہے تھے۔
مجھے 5 منٹ میں لائیو آنا ہے، بعد میں بات کروں گی، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ عالیہ نے فون بیڈ پر اچھالتا ٹی وی چلانے لگا، جہاں سکارف سر پر لیے ایک پورا اعتماد خاتون کے روپ میں بے شمار کیمروں کے سامنے موجود لڑکی کوئی اور نہیں مرحا کمال تھی۔ پورے ملک میں دیکھے جانے والے اس نیوز چینل کے ذریعے وہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا چکی تھی۔ ریموٹ صوفے پر رکھتے وہ آرام سے بیٹھ گیا۔ یقیناً اب وہ اس کا پروگرام دیکھنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اگر کوئی مجھ سے کہے نا کہ عورت کو ایک لفظ میں بیان کرو تو میں بلا جھجک بغیر سوچے مرحا کمال بولوں گا۔ دوسری طرف وہ مسکرائی تھی۔ اور اگر کوئی مجھ سے کہے کہ مرد کو ایک لفظ میں بیان کرو تو میں بلا جھجک بغیر سوچے سمجھے بیگم کمال کا نام لوں گی۔ بالکل ٹھیک کرو گی، وہ ایک کامیاب مرد ہے، ہر روپ میں، چاہے وہ صحافی ہو، چاہے وہ بیٹے کے روپ میں ہو، چاہے شوہر کے، یا چاہے بھائی کے، یا پھر چاہے سالے کے۔ اس کے آخری جملے پر وہ گہرا مسکرائی تھی۔ بدتمیز، ایک لفظ کہتے وہ فون رکھ گئی تھی۔ ٹی وی پر اسے دیکھتے بے ساختہ چند ماہ پہلے کی گفتگو یاد آئی تو لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ وہ ایک عورت تھی، مضبوط عورت، جس کا ایک قدم کئی لوگوں کی زندگیاں بدل گیا تھا۔ ٹی وی کی آواز اب بھی کمرے میں گونج رہی تھی اور وہ پرسکون سا صوفے پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ جی، تو یہاں ہوتا ہے کہانی کا اختتام، یعنی کہ سیزن 1 کا اختتام۔ سیزن 2 ابھی باقی ہے۔ ابھی ہم سیزن 1 پر رائے دیں تو کچھ باتیں ہیں جن سے مجھے اختلاف ہے، ہو سکتا ہے آپ سب کو نہ ہو۔ کہانی سننے کے بعد آپ سب بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں کامنٹ سیکشن میں۔ اوورآل کہانی دیکھا جائے تو کافی اچھی کہانی ہے اور تھوڑی ڈیفرنٹ سٹوری بھی ہے، لیکن مرحا بیگم کی فیملی کے حوالے سے رائٹر نے کچھ وضاحت نہیں دی۔ جہاں تک مجھے یاد ہے کہانی کے آغاز میں بتایا گیا کہ وہ تقریباً 6 سے 7 مہینے پہلے وہ اس گاؤں میں آئے تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا زیادہ لوگوں سے اتنا میل جول نہیں تھا، پھر لوگ ان کے بارے میں غلط کامنٹس کیوں پاس کرتے تھے۔ چلو، ہو سکتا ہے کہ تعلیم اور شعور کی کمی کی وجہ سے لوگ ایسی باتیں کرتے ہوں، لیکن وہ اس گاؤں میں کیوں آئے؟ کیا ان کے والد کا تعلق اس گاؤں میں تھا؟ اس چیز کی وضاحت انہوں نے نہیں کی۔ دوسری بات، ایک مرحا کا جو ٹیپیکل اس کا گیٹ اپ تھا باہر نکلنے کا، حجاب لینا، اس کو رائٹر نے چند ایک جگہ پر بیان کیا ہے، اس کے بعد اس کو بیان نہیں کیا انہوں نے۔ وہ گیٹ اپ کیوں کرتی تھی؟ وہ نقاب کیوں کرتی تھی؟ مانا کہ وہ نیوز میں فرنٹ پر نہیں جانا چاہتی تھی، کہیں بھی وہ کیمرے کے سامنے نہیں آنا چاہتی تھی، اور شاید اس لیے بھی وہ حجاب لیتی تھی کہ کہیں کوئی چوری چھپے سے اس کو جو ہے وہ کیمرے میں نہ کر لے۔ تو اس کا بار بار انہوں نے اظہار نہیں کیا کہ وہ مخصوص بتایا نہیں کہ وہ کس موقع پر حجاب کرتی تھی اور کس موقع پر وہ نہیں کرتی تھی۔ چند ایک جگہوں پر بتایا اور اس کے بعد وہ بالکل سرے سے غائب کر دیا گیا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ جب کیمرے کے سامنے نہیں جاتی تھی تو پھر وہ عام روٹین میں شہر میں یا گاؤں میں وہ کس حلیے میں نکلتی تھی۔ گاؤں میں تو وہ حویلی تک جو ہے انہوں نے دکھایا کہ وہ دوپٹہ لے کر سلیقے سے اوڑھ کر گئی، حجاب میں وہ نہیں گئی۔ اور عالیہ صرف آنکھوں کے رنگ کی وجہ سے کنفیوز رہا، اس کا لہجہ، اس کی آواز، اس کی باتیں اس کو یہ باور نہیں کروا سکیں کہ یہ وہی لڑکی ہے، تو یہ بھی کچھ ان ریئلسٹک سا لگا مجھے۔ خیر، ہو سکتا ہے بعض اوقات انسان کا دل ہی کسی بات پر آمادہ نہیں ہوتا یا ہونا نہیں چاہتا۔ دوسری طرف جب میرال کا اغوا جو کیا گیا، وہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی۔ بیگم اور میرال ایک ہی کمرے میں رہتے تھے، ایک ہی روم شیئر کرتے تھے، ان کا فلیٹ 3rd فلور پر تھا، تو پھر کیسے انجان لوگ آ کر 3rd فلور سے لے گئے اور بعد میں جی گارڈز فائرنگ کر رہے ہیں 3rd فلور پر جو ہے انہوں نے فائرنگ کر کے ان کے شیشے توڑ دیے ہیں فلیٹ کے۔ تو یہ کچھ ان لاجیکل اور ان ریئلسٹک سی بات ہے کہ 3rd فلور سے وہ اغوا کر کے لے گئے اور بیگم کی آنکھ تک نہیں کھلی، اس کے گھر سے اس کی بیوی اغوا ہو گئی، اس کے کمرے سے، اور اسے پتہ نہیں چلا۔ فائرنگ نہ ہوتی تو اسے پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو یہ بات جو ہے کچھ سوٹیبل نہیں لگی۔ اس کے علاوہ رائٹر نے آخر میں بیان کیا جب ان کے عالیان کے گھر پر ریڈ ہوئی اس کے والد کو گرفتار کرنے کے لیے، تو انہوں نے یہ وہاں پہ بتایا کہ عالیان کو معلوم نہیں تھا کہ بیگم جو ہے وہ مرحا کا بھائی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ بیگم جو ہے وہ مرحا کا بھائی ہے اسے نہیں معلوم، جبکہ جب میرال کو پراپرٹی کے کاغذات دینے کے لیے عالیان ان کے فلیٹ پر گیا تھا تو اس نے بیگم کو سالہ کہا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ سالے کو سالہ نہ کہوں تو کیا کہوں، کچھ اس ٹائپ کے اس کے ڈائیلاگ تھے
یعنی کہ وہ جانتا تھا کہ زیغم جو ہے وہ مرہا کا بھائی ہے۔ تو ہو سکتا ہے یہ بات رائٹر کے ذہن سے نکل گئی ہو۔ اتنی لمبی کہانی لکھتے ہیں تو چند ایک باتیں جو ہے وہ انسان بھول جاتا ہے، ہم تو سنتے ہوئے ہی بھول جاتے ہیں۔ تو انہوں نے تو خیر بہت سوچ سمجھ کے کہانی لکھنی ہوتی ہے کہ کب کہاں کس موڑ پر کیا تبدیلی لانی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ بات بڑی عجیب لگی کہ ایک ہی گاؤں میں رہتے ہوئے اور عالیہ جو ہے وہ اتنا ذہین اور پاورفل ہونے کے باوجود اور اتنے مخبر ہونے کے باوجود اس کو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ مرہا جو ہے اور وہ سبز چڑیل جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ تو یہ بھی تھوڑی سی جو ہے بات کچھ جمی نہیں کہانی میں۔ خیر، سیزن 1 کا اختتام ہو چکا ہے اور سیزن 2 انشاءاللہ ہم دوسرے چینل پر شیئر کریں گے۔ تو آپ سب دوسرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کوئی بھی کہانی اور کوئی بھی ایپیسوڈ جو ہے وہ مس نہ کر سکیں۔ انشاءاللہ سیزن 2 کے ساتھ جلد جو ہے میں حاضر ہوں گی۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم نے کہانی کا آغاز جو ہے تب کیا ہے جب دونوں سیزن آ چکے ہیں، ورنہ کہانی کا یہ اینڈ ہمیں بالکل بھی پسند نہیں آنا تھا اور ہم کنفیوز ہی رہتے کہ مرہا واپس آ کر عالیہ سے شادی کرتی ہے یا نہیں اور آگے کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے بہت اچھا ہو گیا۔ انشاءاللہ بہت جلد سیزن 2 کا آغاز دوسرے چینل پر ہوگا، اردو نویلریا پر۔ جن لوگوں نے نہیں سنا یا نہیں جانتے وہ پلیز دوبارہ سے سن لیں کہ اردو نویلریا کو سبسکرائب کریں۔ دوسرا سیزن جو ہے اس ناول کا وہ اسی چینل پر اپلوڈ ہوگا اور آپ لوگ سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کوئی بھی ایپیسوڈ مس نہ کریں۔ آپ سب مجھے اپنی دعا میں یاد رکھا کریں۔ دعاؤں کی بہت ضرورت ہمیشہ ہر وقت ہر کسی کو رہتی ہے۔ تو آپ جب کسی انجان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا پھل آپ کو ضرور ملتا ہے، اس کا اجر آپ کو ضرور ملتا ہے اور کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آپ کے لیے بھی دعا ضرور کرتا ہے۔ تو ہم